उसने कपड़ों की गठरी बिल्ली के करीब रख दी। मैं निचली बर्थ पर लेटी हुई थी। उसने आगे बढ़कर खिड़की बंद कर दी, फिर दरवाजे को भी बंद करना चाहा था कि अचानक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। दरवाजा एक झटके से खुल गया था और वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था। उसने हम दोनों पर एक नजर डाली, फिर नीचे खड़े हुए 2 सिपाहियों से कहा, तुम लोग पास वाले कंपार्टमेंट में जाओ, अगले स्टेशन पर यहां आ जाना। ये कहकर उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसी वक्त गाड़ी चल पड़ी। केदार ने जुर्रत से काम लेते हुए कहा, यह रिजर्व कंपार्टमेंट है और हमारे पास टिकट हैं। आप कानूनन इस कंपार्टमेंट में सफर नहीं कर सकते। उसने तंजिया लहजे में कहा, मैं कानून को तुमसे ज्यादा जानता हूं। तुम्हारे जिस्म पर खद्दर का मैला कुर्ता और पजामा है। इस लड़की के जिस्म पर एक ऐसी रेशमी साड़ी है जिसकी कीमत कम से कम 500 रुपए होगी, और इसकी उंगली में जो अंगूठी है उसका हीरा असली है। ये किसी बड़े घर की लड़की है और तुम एक बेहद गरीब आदमी हो। क्या बता सकते हो कि इस ट्रेन में तुम दोनों का मेल कैसे हो गया? फिर यह कि वो हमें कानूनी गिरफ्त में ले रहा था और इस इल्जाम में केदार को हवाला तक पहुंचा सकता था कि वो एक अमीर घराने की लड़की को भगा कर ले जा रहा है। इस तरह अगर बात बढ़ती तो मेरे मुताल्लिक तहकीकात के दौरान पता चल जाता कि मैं कमिश्नर जॉन पोकर की बेटी सामी पोकर हूं और मैं केदार को छोड़कर किसी कमिश्नर की बेटी बनकर नहीं रहना चाहती थी। उस वक्त मैं सिर्फ केदार के साथ रहना चाहती थी। मैंने इंस्पेक्टर को टालने के लिए कहा, ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्म पत्नी हूं। हम कलकत्ते पहुंचकर ये साबित कर देंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे देखते हुए कहा, कलकत्ता बहुत दूर है। तुम दोनों अगले स्टेशन पर मेरे साथ थाने चलोगे। वहां मैं अपने तौर पर मालूम कर लूंगा कि तुम लोग कितने सच्चे हो। बात बिगड़ते देखकर मेरे जी में आया कि मंत्र पढ़कर इस इंस्पेक्टर को शोलों की नजर कर दूं। वो जलकर भस्म हो जाता, मगर अगले स्टेशन पर उसके सिपाही आने वाले थे। अगर हम उसकी जली हुई लाश को चलती ट्रेन से बाहर फेंक देते और कंपार्टमेंट में उसका नामो निशान तक न रखते, तब भी तहकीकात के लिए हमें स्टेशन पर उतार दिया जाता। उस वक्त हम बुरी तरह फंस गए थे। केदार मेरे हुक्म का मुंतजिर था। मेरा इशारा पाते ही इंस्पेक्टर को बाहर फेंक सकता था, लेकिन मैंने मसलहत से काम लिया। इसी ट्रेन से मेरा कलकत्ते पहुंचना जरूरी है। क्या हम दोस्त बनकर आपस में समझौता नहीं कर सकते? ये कहकर मैंने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर रिश्वत के तौर पर उसे पेश कर दी। उसने अंगूठी लेकर अपनी जेब में रखते हुए मुझसे कहा, इस अंगूठी के बदले मैं तुम्हारे साथी को मुआफ कर दूंगा, लेकिन तुमको माफ नहीं करूंगा। उसी वक्त ऊपरी बर्थ से गुर्राहट सुनाई दी। फिर दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर बौखलाहट में चीखता हुआ पीछे हट गया। काली बिल्ली उसकी गर्दन पर पंजा मारती हुई टॉयलेट के दरवाजे की तरफ चली गई थी। दूसरी बार उसने फिर छलांग लगाई और उसके चेहरे पर खराश डालती हुई निचली बर्थ पर जाकर बैठ गई। इंस्पेक्टर बौखलाया, फिर चिल्लाया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वो उछलकर बर्थ की दूसरी तरफ चली गई। इंस्पेक्टर ने गालियां देते हुए उस पर छलांग लगाई। वो कूदकर नीचे आ गई। जब वो नीचे आया तो बिल्ली उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया और गुस्से से पागल होकर उसका गला दबाने लगा। जरा सी देर में बिल्ली का जिस्म बेजान हो गया। उसने हिकारत से उसे एक तरफ फेंकते हुए मुझसे कहा, तुमने कैसी जंगली बिल्ली पाल रखी थी? क्या तुम समझती हो कि इससे डर कर मैं तुम्हारा ख्याल छोड़ देता? मैं अभी तुमसे समझता हूं, पहले इसे बाहर फेंक दूं। यह कहकर वो दरवाजा खोलने लगा। उसके चेहरे पर जा बजा खराशें पड़ गई थीं और उनसे खून रस रहा था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, बिल्ली ने अचानक ही जिंदा होकर गुर्राते हुए उस पर छलांग लगा दी। इंस्पेक्टर खुले हुए दरवाजे पर खड़ा था। इस अचानक हमले से लड़खड़ा गया और चलती ट्रेन से बाहर गिर गया। दूर तक इंस्पेक्टर की चीख सुनाई देती रही। वो बर्थ के नीचे बैठी हुई मुझे घूर कर देख रही थी। मैंने घबरा कर उससे कहा, यह सामी है, इसे पकड़कर बाहर फेंको। वो बर्थ के नीचे से बाहर गई। केदार उसे पकड़ने गया तो वो उछलकर ऊपरी बर्थ पर पहुंच गई। मैंने सोचा कि फिर वही जंग शुरू हो जाएगी। ट्रेन का अगला स्टॉप करीब आ रहा था। वहां हमारे पकड़े जाने का खदशा था, बल्कि यकीन था। केदार, इसे छोड़ दो, जंजीर खींचो, हम जंगल के रास्ते दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये बिल्ली तो हमारे हाथ नहीं आएगी। अगर हाथ आ भी जाए तो मुर्दा बन जाएगी। हम इससे बाद में निमट लेंगे। पहले थाने कचहरी से बचने की कोशिश करो। केदार ने जंजीर खींच दी। ट्रेन रुकते रुकते भी आध मील तक खिसकती चली गई।
میں نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولا تو مجھ سے پہلے ہی سامی چھلانگ لگا کر باہر چلی گئی۔ یہ تو ہم سمجھ ہی گئے تھے کہ وہ آسانی سے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ ہمیں اس وقت قانون سے بچنا تھا، اس لیے ہم ٹرین سے اترتے ہی جنگل کے اندر بھاگتے چلے گئے۔ ہم کہاں جا رہے تھے یہ ہم نہیں جانتے تھے۔ ایک خوف تھا جو ہمیں بھگا رہا تھا۔ ہم جادو منتر کے ذریعے پولیس اور قانون سے خود کو نہیں بچا سکتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ نظر بندی کی ریکھائیں کھینچ کر بیٹھ جاتے۔ ایسے میں ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ہم کب تک اس جنگل میں پولیس کی نظروں سے چھپے رہتے؟ اس وقت اس علاقے سے جتنی دور نکل جاتے اتنا ہی بہتر ہوتا۔ اس لیے ہم کبھی بھاگ رہے تھے، کبھی تیزی سے چلتے ہوئے سانسیں درست کر رہے تھے۔ بھاگتے، رکنے اور ہانپنے کے دوران جب بھی ہم نے پلٹ کر دیکھا، اس جنگل کے اندر میں سیاہ بلی کی دو چمکتی ہوئی آنکھیں پیچھا کرتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ سائے کی طرح ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ پھر نہ جانے ہم کتنی دور نکل آئے۔ آسمان پر صبح کی سفیدی چھلک رہی تھی۔ سامی رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کبھی درختوں کی آڑ میں چھپ جاتی تھی، کبھی جھاڑیوں میں جا کر گم ہو جاتی تھی۔ کیدار تیزی سے دوڑنے کے باوجود اسے پکڑنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جنگل کے سناٹے میں کیدار کی چیخ سنی۔ آواز قریب ہی سے آئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی ادھر پہنچی تو سامی اپنے ہاتھوں میں ایک درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پکڑے ہوئی تھی۔ کیدار زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سامی نے اس کے سر پر اس ٹہنی سے حملہ کر دیا۔ وہ پھر کرا کر گر پڑا۔ میں اس کی طرف لپکی تو وہ ٹہنی پھینک کر بھاگنے لگی۔ میں کیدار کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر کراتے ہوئے کہا، میری فکر نہ کر، اسے کسی طرح پکڑ لے، میں تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ میں اسے چھوڑ کر سامی کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے جا کر ذرا سانس درست کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور پیچھے پلٹ کر دیکھتی جاتی تھی۔ میرے قدموں کی آواز سن کر اس نے سمجھا کہ کیدار آ رہا ہے، اس لیے بدک کر بھاگنے لگی۔ میں نے چیخ کر کہا، مجھ سے بچ کر کہاں جائے گی؟ میں کیدار نہیں ہوں کہ تو مجھ پر حملہ کرے گی تو اپنے ہی جسم کو نقصان پہنچائے گی۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ میں اس کے جسم میں اس کا پیچھا کر رہی تھی اور وہ پلٹ کر مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اس وقت آکاش کے کنارے سے چاند طلوع ہو رہا تھا۔ چاند کا چہرہ سرخ تھا۔ تاریکی آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی۔ کیدار واپس آ گیا۔ وہ بلی کہاں ہے؟ پتہ نہیں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ چھوڑو اسے، آؤ ہم چلیں، وہ خود ہی تیرا پیچھا کرے گی۔ اب ہم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم اس کالی بلی کو پکڑنے کے لیے دوڑ لگاتے۔ کیدار زخمی تھا اور میں بری طرح تھک گئی تھی، اس لیے وہ کمبخت بڑے اطمینان سے ہماری چھاتی پر مونگ دلنے چلی آ رہی تھی۔ آگے جا کر ایک ریل گاڑی نظر آئی۔ آؤٹر سگنل ڈاؤن نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس ویرانے میں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم تیزی سے اس طرف دوڑنے لگے۔ کمپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ کچھ لوگ جھانک رہے تھے، کچھ دروازے پر کھڑے ہوئے سگنل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پھر سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ ہم قریب پہنچ گئے تھے اور انجن سیٹی دے کر حرکت میں آ گیا تھا۔ کیدار مجھے کھینچتے ہوئے لے جا رہا تھا۔ آخر دوڑتے دوڑتے ہم آخری ڈبے کے پائیدان پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم سے پہلے ہی وہ بلی اچھل کر کھلی ہوئی کھڑکی سے کمپارٹمنٹ کے اندر پہنچ گئی تھی۔ چھمیا ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ سامی کی داستان سناتے ہوئے اسے پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سامی کا جسم لیے میرے سامنے بیٹھی تھی اور سامی سے سہمی ہوئی تھی۔ میں رسیوں میں جکڑا ہوا پیال کے بستر پر پڑا ہوا تھا اور سامی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور اس کے متعلق بڑی محبت اور عقیدت سے سوچ رہا تھا۔ وہ اپنی جد و جہد سے اور اپنی چالاکیوں سے اور اپنے عزم و استقلال سے میرے دل و دماغ پر چھا رہی تھی۔ کاش کہ وہ اپنے جسم میں موجود ہوتی اور میں مرنے سے پہلے ایک بار اس شیرنی کو دیکھ پاتا۔ کاش۔ دوسرے کمرے میں خاموشی تھی۔ کیدار منتر نہیں پڑھ رہا تھا۔ چھمیا میرے پاس سے اٹھ کر کیدار کے پاس چلی گئی۔ میں پھر رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا، مگر بے سود کوششیں تھیں۔ میرا جسم زخموں سے چور تھا اور رسیاں بہت مضبوط تھیں۔ زنجیریں صرف حوصلوں سے نہیں ٹوٹتی، اس کے لیے جسمانی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گیا تھا۔
थोड़ी देर बाद कीदार के मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। फिर छमिया छम छम पायल बजाती हुई मेरे पास आ गई। मैंने कहा, तुम सामी को काली बिल्ली को जिस्म में कैद करने के लिए मेरी भेंट देना चाहती हो, मगर मैं तो जख्मी हूं। जख्मी जानवर हो या जख्मी इंसान, उसकी भेंट स्वीकार नहीं की जाती। वो मेरे पास बैठती हुई बोली, जब तुम्हारी भेंट देने का वक्त आएगा तो तुम्हारे जिस्म पर एक जख्म भी नहीं रहेगा, तुम तंदुरुस्त हो जाओगे। जादू दो तरह के होते हैं, काला जादू और सफेद जादू। काला जादू दुश्मनों से इंतकाम लेने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सीखा जाता है, और सफेद जादू के जरिए दूसरों को फायदा पहुंचाया जाता है। कीदार सफेद जादू का वो मंत्र जानता है जिससे एक इंसान की बीमारी को किसी जानवर के जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वो तुम्हारे तमाम जख्मों को एक कुत्ते के जिस्म में मुंतकिल कर देगा। मैंने एक गहरी सांस लेकर कहा, यानी बचाव की कोई सूरत नहीं है, मेरी कुर्बानी लाजमी है। हां, बचाव की कोई सूरत नहीं है। आज तुम्हें और सामी को मेरे मंत्रों से कोई नहीं बचा सकेगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया था और मेरी मौत के लिए कितना वक्त बाकी रह गया था, लेकिन मेरे दिल में मौत का जरा भी खौफ नहीं था। उस वक्त मेरे अंदर जोश और जज्बात की कैसी आंधी चल रही थी, मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत देर बाद मेरे दिल में ख्याल आया कि जोश और जुनून से कुछ नहीं बनेगा। शेर धाड़ सकता है, टकरे मार सकता है, लेकिन आहनी सलाखों को तोड़कर पिंजरे से नहीं निकल सकता। शेर की मिसाल मैंने गलत सोची, क्योंकि वो महज जिस्मानी कुव्वत से काम लेता है, और खुदावंद करीम ने मुझे जिस्मानी कुव्वत के अलावा दिमागी कुव्वत भी दी है, और उस वक्त मैं दिमाग से काम ले सकता था। अब मैंने अपनी हर मजबूरी के पेश नज़र उसका हल सोचना शुरू किया। पहली मजबूरी यह थी कि मैं अपने बाजुओं से लेकर टखनों तक मजबूत रस्सियों से बंधा हुआ था, और 1000 कोशिशों के बावजूद उन रस्सियों को नहीं तोड़ सकता था। दूसरी मजबूरी यह थी कि छमिया ने नजरबंदी और समातबंदी का अमल किया था। मैं मदद के लिए पुकारता तो मेरी आवाज उस कच्चे मकान की चार दीवारी के पार नहीं जाती, और ना ही जंगल से गुजरने वाले किसी भूले भटके मुसाफिर को यह मकान नजर आता। छमिया ने ऐसी जबरदस्त मंसूबाबंदी की थी कि कोई उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकता था। हां, छमिया ने मुझे एक दफा बताया था कि जब तक बिल्ली कुंडल के अंदर नहीं आएगी, मेरी गर्दन नहीं काटी जाएगी। सारा काम उस बिल्ली से बन सकता है और उसी बिल्ली से बिगड़ सकता है। इस ख्याल से मुझे तक़वियत हासिल हो रही थी। सामी ही छमिया की तमाम मेहनतों पर पानी फेर सकती थी। मेरी जिंदगी और मौत का इन्हिसार सामी के आने या न आने पर था। अगर वो सिंदूर से बने हुए कुंडल के अंदर आएगी तो कीदार मेरी गर्दन उड़ा देगा। अगर वो कुंडल के बाहर ही रही तो कीदार और छमिया मेरी भेंट नहीं दे सकेंगे। लेकिन छमिया का दावा था कि सामी जरूर कुंडल के अंदर आएगी, क्योंकि वो मंत्रों का तोड़ नहीं जानती थी, और उसकी जहानत और चालाकियां इस तिलिस्म कदे में काम नहीं आ सकती थी। न जाने मैं कितनी देर तक सोचता रहा, फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला टूट गया। छमिया एक अंगीठी लेकर आई जिसमें अंगारे दहक रहे थे। उसने वो अंगीठी मेरे पास रख दी। उसके बाद वो दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आई तो उसके हाथों में मिट्टी के 2 कूजे थे। एक कूजे में लोबान था, दूसरे में माश के दाने। उसके पीछे कीदार था। उस वक्त उसके जिस्म पर सिर्फ एक लंगोट थी। उसका स्याही माइल कसरती बदन पसीने में भीगा हुआ था। वो एक कुत्ते को खींचता हुआ ला रहा था। फिर वो मेरे करीब 2 जानों होकर बैठ गया। उसने अपने सामने वो कूजा रख दिया जिसमें माश के दाने थे। छमिया के सामने लोबान रखा हुआ था और उन दोनों के दरमियान वो कुत्ता खड़ा हुआ था। छमिया ने उसके गले में बंधी हुई रस्सी को पकड़ लिया। कीदार ने कूजे से माश का एक दाना उठाया और उसे मेरे पांव की एड़ी से सर की चोटी तक फेरते हुए मंत्र पढ़ने लगा। उस दाने का एक फेरा करने के बाद उसने उसे अंगीठी में डाल दिया। इसके साथ ही छमिया ने थोड़ा सा लोबान अंगारों पर छिड़क दिया। एक बार की भग से लोबान का धुआं उभरा और वो कुत्ते के सर को पकड़कर अंगीठी के करीब इस तरह ले आई कि वो कुत्ता उस धुएं में सांस लेने पर मजबूर हो गया। फिर ये अमल जारी रहा। कीदार माश का एक एक दाना उठाकर मंत्र पढ़ता हुआ
اور اسے میرے جسم پر سے گزارتا ہوا انگیٹھی میں پھینک دیتا تھا، اور چھمیا کتے کو انگیٹھی کے سامنے لا کر اسے لوبان کے دھوئیں میں سانس لینے پر مجبور کر دیتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے اپنے اندر ایک نئی توانائی کا احساس ہوا۔ زخموں کی چلن اور ٹیسیں ختم ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے کتے کی کرراہیں سنی۔ میں نے سر گھما کر اسے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے سر پر اور جسم کے دوسرے حصوں پر زخم نظر آ رہے تھے۔ جب وہ اس کمرے میں آیا تھا تو زخم خوردہ نہیں تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ کیدار ایک انسان کے جسم کے زخموں اور بیماریوں کو کسی جانور کے جسم میں منتقل کرنے کا منتر جانتا ہے۔ میری بھیٹ دینے سے پہلے وہ میرے تمام زخموں کو ایک کتے کے جسم میں منتقل کر دے گا، اور اس نے وہی کر دکھایا۔ میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور اپنے جسم کو چھو کر نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ میں سر سے پاؤں تک زخموں سے پاک ہو چکا ہوں۔ اب میرے جسم کے کسی بھی حصے میں نہ زخم ہے، نہ جلن ہے اور نہ درد ہے۔ پھر چھمیا نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کیدار سے کہا، میں اس کتے کو باہر ہانک کر آتی ہوں، تم اس نوجوان کو لے چلو۔ وہ کتے کی رسی پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی باہر لے گئی۔ وہ تو ایک کتا تھا، اسے دم سے پکڑ کر کھینچا جا سکتا تھا، لیکن مجھ جیسے انسان کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا۔ کیدار نے انگیٹھی اور مٹی کے کوزے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیے۔ اس کے بعد میرے سر کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر مجھے گھسیٹ کر ایک طرف لے جانے لگا۔ اف! میں تکلیف کی شدت سے تڑپنے لگا۔ اپنی پوری قوت سے رسیوں کو توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کیدار کو یقین تھا کہ وہ رسیاں نہیں ٹوٹ سکیں گی۔ وہ بڑی بے حسی اور بے رحمی سے ایک قصائی کی طرح مجھے کھینچتا ہوا قربان گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچ کر وہ مجھے سندوری دائرے کے اندر لے گئے۔ دائرے کے بیچ لکڑی کا ایک چھوٹا سا کنڈا رکھا ہوا تھا۔ اس پر وہ بڑا سا داؤ رکھا ہوا تھا جس سے میری گردن اڑائی جانے والی تھی۔ سندوری کنڈے کے باہر 2 انگیٹیاں دہکتے ہوئے انگاروں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان میں سے لوبان کا دھواں نکل رہا تھا۔ کمرے کی محدود فضا دھوئیں سے اس طرح بھر گئی تھی کہ چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھیں۔ کیدار نے داؤ اٹھا کر ایک طرف زمین پر رکھ دیا، پھر وہ دونوں ہاتھوں سے زور لگا کر مجھے اوندھا کرنے لگا۔ میں تڑپ رہا تھا، مچل رہا تھا اور اپنی ناکام سی جد و جہد کر رہا تھا۔ وہ جد و جہد اس لیے ناکام تھی کہ میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بندھا ہوا تھا اور وہ آزاد تھا۔ آخرکار میں خود ہی زمین کے اوپر اوندھا ہو گیا، اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لکڑی کے کنڈے تک لایا اور اس پر میری گردن رکھ دی۔ لکڑی کے کنارے پر میری تھوڑی آ کر لگی تو چہرہ ذرا سا اوپر اٹھ گیا۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ دروازہ نظر آیا جہاں سے سامی داخل ہونے والی تھی۔ دروازے کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے۔ کمرے میں جلنے والی موم بتی کی روشنی باہر کچے برآمدے تک پہنچ رہی تھی۔ برآمدے کے اس پار رات کی گہری سیاہی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ باہر کی اس تاریکی کو دیکھ کر مجھے اپنے اندر ایک روشنی کا احساس ہوا۔ میرے دماغ نے کہا کہ اگر سامی اسی دروازے سے آئے گی تو میں خود کو موت کے منہ سے بچانے کی تدبیر کر سکتا ہوں۔ صرف اپنے آپ کو نہیں، سامی کو بھی چھمیا کے منتروں سے نجات دلا سکتا ہوں۔ چھمیا سندور کنڈل میں آ کر میرے بائیں طرف ذرا دور پلتھی مار کر بیٹھ گئی اور منتروں کا جاپ کر رہی تھی۔ سامی کو اپنی طرف کھینچ لانے والے منتر پڑھ رہی تھی۔ اس کے گرو نے کہا تھا کہ بلی سیدھی کنڈل کے اندر چلی آئے گی، اس کے اور کنڈل کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، ورنہ وہ سندور کنڈل کے اندر نہیں آئے گی۔ میرے دائیں طرف کیدار دونوں ہاتھوں سے داؤ لیے کھڑا تھا۔ اس کا داؤ بھی اس وقت چلتا جب سامی دائرے کے اندر قدم رکھتی۔ سامی آجا، چھمیا کے منتر اسے بلا رہے تھے۔ داؤ کی تیز دھار میری لہو کی پیاسی تھی اور میں دعا مانگ رہا تھا کہ سامی نہ آئے۔ اگرچہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا تھا، خواہ وہ بلی کی روپ میں آئے، مگر میں نے اسے دیکھنے کی خواہش کو کچل دیا۔ سامی نہ آنا، میری سلامتی اور اس کی روح کی آزادی اسی میں تھی کہ وہ نہ آئے۔ بہت دیر ہو گئی، وہ نہیں آئی۔ چھمیا چیخ چیخ کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر منتر پڑھ رہی تھی۔ وہ سامی کا جسم تھا، اس کے اندر سے چھمیا کالی بلی کو پکار رہی تھی۔ میں نے کن اکھیوں سے کیدار کی جانب دیکھا۔
وہ ہاتھوں میں داؤ پکڑے بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے دماغ میں سنسناہٹ ہو رہی تھی، خون رگ و پے میں لاوے کی طرح دوڑ رہا تھا۔ زندگی کی تمنا نہیں تھی، موت کا خوف نہیں تھا۔ میری نگاہیں کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور میں کوہ آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ کہیں سے سامی کی آواز آئی۔ کیدار نے داؤ کو سر سے بلند کر لیا۔ میری زندگی اور موت کے درمیان ایک ذرا سا فاصلہ رہ گیا۔ جیسے کہہ رہی ہو، نہیں آؤں گی، نہیں آؤں گی، آئے گی، آئے گی۔ چھمیا کے منتروں کی آواز اور بلند ہو گئی۔ کھلے ہوئے دروازے کے باہر برآمدے میں دھپ کی آواز آئی اور سامی آ گئی۔ برآمدے کی نیم تاریکی میں سامی کا سیاہ خاکہ ابھرا اور میرا دل پیش آنے والے واقعات سے دھڑکنے لگا۔ اسے دیکھتے ہی چھمیا جوشیلے انداز میں چیخ چیخ کر منتر پڑھنے لگی۔ میں نیموا آنکھوں سے برآمدے کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سامی بلی کے روپ میں فرش پر لوٹ رہی تھی۔ وہ وہاں سے کمرے کے اندر نہیں آنا چاہتی تھی۔ منتر اسے جبرن کھینچ رہے تھے اور وہ ادھر سے ادھر تڑپ رہی تھی۔ منتر کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کی کوشش ناکام ہی سہی، لیکن اس جدوجہد سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی ضدی ہے۔ اتنی ضدی کہ ناکامی کا یقین ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتی، پیش آنے والے طوفانوں سے لڑتی ہی چلی جاتی ہے۔ اب میرے لڑنے کی باری تھی۔ اب میری صلاحیتوں کو آزمانے کا وقت آیا تھا۔ وہ بیچاری اپنے طور پر کنڈل کے اندر نہ آنے کی کوشش کر چکی تھی۔ اس وقت سامی منتر کے بل پر فرش سے اٹھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے پاؤں دروازے کی طرف کھینچے آ رہے تھے۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے سر اٹھا کر کنڈل کی جانب دیکھا تو مجھ سے نظریں ٹکرا گئیں۔ اسی وقت میری آنکھوں سے جیسے شعلہ لپکا، ایک بجلی سی لہراتی ہوئی سامی کی نگاہوں سے ٹکرائی۔ پھر وہ میری نگاہوں کی گرفت میں آ گئی اور آگے بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کے اگلے 2 پاؤں دہلیز کے اندر تھے اور پچھلے 2 پاؤں باہر تھے۔ میں اس کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھتی ہوئی سوچ رہی تھی، یہ کون ہے؟ اس کی آنکھیں کیسی عجیب ہیں، اس کی آنکھیں کیسی غضبناک ہیں۔ کاش یہ مجھے اسی طرح دیکھتا رہے۔ اوہ، مجھے کتنا سکون مل رہا ہے۔ میں کسی جد و جہد کے بغیر ایک جگہ رک گئی ہوں۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے کر اپنی سوچ کے ذریعے کہا، میں تمہیں اسی طرح دیکھتا رہوں گا، تم بھی میری نگاہوں کی گرفت میں رہو گی۔ اپنے خیالات کو صرف میری ان 2 سلگتی ہوئی آنکھوں تک محدود کر دو، میرے زیر اثر آ جاؤ۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس دنیا کی کوئی آواز نہ سنو، اور تمہارے کان کسی منتر کو نہیں سن رہے ہیں۔ تمہاری قوت سماعت مفلوج ہوتی جا رہی ہے۔ بولو کہ تم دور نزدیک کی آوازوں سے محروم ہوتی جا رہی ہو۔ اس کی سوچ کی لہریں مجھ تک پہنچنے لگیں۔ ہاں، میری قوت سماعت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ میں تمہارے حکم پر عمل کر رہی ہوں۔ اس کے باوجود چھمیا کی دھیمی دھیمی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے۔ وہ درست کہہ رہی تھی، چھمیا کے منتر کمزور نہیں تھے، ایک بلی کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کی روح تک پہنچ رہے تھے۔ دوسرے لفظوں میں میرے تنویمی عمل سے ٹکراتے ہوئے بلی کو کنڈل کی جانب کھینچ رہے تھے۔ وہ بے اختیار کھنچتی ہوئی کمرے کے اندر آ گئی۔ کنڈل کے اندر داخل ہونے کے لیے صرف 1 یا 2 پالش کا فاصلہ رہ گیا۔ چھمیا دونوں ہاتھ اٹھا اٹھا کر فاتحانہ انداز میں منتر پڑھ رہی تھی۔ اس کی جیت ہونے والی تھی۔ اس کے منتر نے اسے کچھ اور قریب کھینچ لیا۔ کنڈل کے اندر آنے کے لیے سندور کی ریکھا سے صرف 2 انچ کا فاصلہ رہ گیا۔ کیدار نے داؤ کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سر سے بلند کر رکھا تھا۔ صرف چند لمحوں کی دیر تھی۔ جیسے ہی سامی سندوری ریکھاؤں کے اندر پاؤں رکھتی، وہ ایک ہی وار میں میری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ میں نے بیک وقت خیال خوانی اور تنویمی عمل سے کام لیا۔ تنویمی عمل کے ذریعے سامی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا اور خیال خوانی کے ذریعے چھمیا کی سوچ میں گڑبڑ شروع کر دی۔ جو منتر وہ پڑھ رہی تھی وہ اس کے دماغ سے نکل رہا تھا۔ میں اسی کے دماغ تک پہنچ کر اس کی منفی سوچ میں کہہ رہا تھا، میں غلط پڑھ رہی ہوں۔ ہاں، منتر
मंत्र का वो शब्द क्या था। शायद वो शब्द बदल गया है। मैं जरा सोच लूं कि वो शब्द कौन सा है। वो पढ़ते पढ़ते अचानक रुक गई। उसकी सोच बनकर मैंने कहा था कि वो गलत पढ़ रही है, इसलिए वो सोचने पर मजबूर हो गई कि कौन सा लफ्ज वो अदा कर रही है। उसके इस तरह सोचते ही मंत्र का तसलसल टूट गया, यानी एक जरा सी देर के लिए उसका तिलिस्म टूट गया। वो चंद लम्हात गनीमत थे। मैंने फौरन ही अपनी सोच की लहरें सामी तक पहुंचाई। सामी भागो, वापस जाओ, इससे पहले कि वो दोबारा मंत्र पढ़े तुम यहां से दूर चली जाओ। वो यकबारगी पलट गई और छलांग लगाकर घर से बाहर निकल गई। छमिया फिर अपना मंत्र शुरू करने वाली थी। उसे भागते देखकर उसने चीखते हुए कहा, कीदार इसे पकड़ ले। अगर दूर निकल गई तो इसे कुंडल तक लाने के लिए फिर न जाने कितनी देर तक मंत्र पढ़ना होगा। पढ़ते पढ़ते मेरा गला सूखने लगा है। कीदार दाव को जमीन पर रखकर सामी के पीछे भागता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही छमिया मंत्र पढ़ने लगी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं खामोश पड़ा हुआ सामी को उसके मंत्र से बचा रहा हूं। मैंने लेटे ही लेटे गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा तो वो भी पढ़ने के दौरान मुझे सर घुमाकर देख रही थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कोई अमल जानता हूं, क्योंकि वो एक बार तिलिस्मी आग में मुझे जलाकर आजमा चुकी थी। मैंने अपना बचाव नहीं किया था, उसने खुद ही आग बुझा दी थी और ये यकीन कर लिया था कि मैं काला जादू या सफेद जादू नहीं जानता हूं। इसलिए वो मेरी तरफ से मुतमईन होकर अपनी जगह से उठ गई और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। मैंने दूसरी तरफ सर घुमाकर देखा। करीब ही दाव जमीन पर पड़ा हुआ था, जिससे मेरी गर्दन काटी जाने वाली थी। मेरा सर लकड़ी के कुंडे पर रखा हुआ था। मैं वहां से करवट बदलकर जमीन पर चित हो गया। फिर एक आध करवट बदलकर दाव पर आ गया और उसकी तेज धार पर अपने बाजू की एक रस्सी को रखकर रगड़ने लगा। थोड़ी सी देर में रस्सी कट गई। फिर मैं दूसरी तरफ की रस्सी काटने लगा। छमिया की पुश्त मेरी जानिब थी। वो दरवाजे की तरफ मुंह किए अपने मंत्र से सामी को बुला रही थी। वो मेरी हरकतों से बेखबर थी। उसे बड़ी मुद्दत के बाद यह मौका मिला था कि वो बिल्ली को मेरे लहू में डुबोकर सामी को हमेशा के लिए उसके जिस्म में कैद कर दे। इसलिए उसकी तमाम तर तवज्जो अपने मंत्र पर थी और वो दरवाजे के बाहर तारीकी में घूरती हुई सामी की वापसी का इंतजार कर रही थी। मैं रस्सियों की बंदिशों से आजाद हो गया। जिस्म खुल गया तो यूं महसूस हुआ जैसे सदियों से जंजीरों में जकड़ा हुआ था। अब आजादी मिली तो दिल खोलकर कहकहा लगाना चाहता था। अब किसी की मजाल थी कि मुझे मौत की तरफ ले जाता। कुदरती तौर पर यह साबित हो गया था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मैं उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने अपना दायां हाथ बढ़ाकर एक बाजू में उसकी गर्दन दबा दी। यकबयक उसके दीदे हैरानी से फैल गए। उसके मंत्र की आवाज हलक में घुट कर रह गई। वो सर घुमाकर अपने दुश्मन को देखना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूत गिरफ्त में वो मेरी मर्जी के बगैर इधर से उधर नहीं हो सकती थी। उसका मुंह खुला हुआ था। मैं एक कपड़ा उसके मुंह में ठूंसने लगा। उसके बाद मैंने एक झटके से उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। वो हैरानी और परेशानी से कभी मुझे और कभी जमीन पर पड़ी हुई रस्सियों को देख रही थी। ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि मैंने दाव से रस्सियां काटी हैं। मैंने रस्सियां उठाकर उसके हाथ पांव बांधते हुए कहा, अब मैं देखूंगा कि तुम कैसे मंत्र पढ़ती हो। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। वो कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने उसे दोनों बाजुओं में उठाकर एक तरफ बिठा दिया। उसकी ओढ़नी लेकर उसके मुंह पर बांधी। फिर उसकी तरफ से मुतमईन होकर सामी की सोच से राब्ता कायम करने लगा। मैंने उसकी सोच को पढ़ते हुए ख्याल की स्क्रीन पर उसे देखा। वो एक दरख्त पर चढ़ी हुई थी और सोच रही थी कि जब कीदार दूर से पत्थर फेंक कर मारेगा तो वो उछलकर दूसरी शाख पर चली जाएगी। मैंने उसकी सोच पर दस्तक देते हुए कहा, सामी, उस शख्स को याद करो जिसने हिप्नोटिज्म और टेलीपैथी के जरिए तुम्हें कुंडल के अंदर आने से रोक दिया था। हाँ,
وہ سوچنے لگی، جب میری مستقل مزاجی ڈگمگا گئی تھی اور تمام کوششیں ناکام ہو گئی تھیں اور چھمیا مجھے ہمیشہ کے لیے بلی بنا دینا چاہتی تھی، ایسی نا امیدی اور مایوسی کے وقت اس آدمی نے میری مدد کی ہے۔ وہ آدمی نہیں دیوتا ہے، اس نے میری سوچ کو بھی کنٹرول کر لیا تھا۔ سامی، تم ٹھیک سمجھ رہی ہو، وہ آدمی تمہاری سوچ کو کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس وقت بھی وہ تمہاری سوچ میں بول رہا ہے۔ وہ تمہاری زندگی کے تمام حالات سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ چھمیا نے تمہارے جسم پر قبضہ کر رکھا ہے اور تم اس سے اپنا جسم چھین لینے کے لیے ایک طویل مدت سے جد و جہد میں مصروف ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم نے قدم قدم پر اس امانت کی حفاظت کی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی سوچ میں ہلچل سی ہوئی۔ اس کی اضطراری سوچ سے پتا چلا کہ کیدار پتھر پھینک کر اسے مار رہا ہے۔ وہ چل کر دوسری شاخ پر آ گئی، پھر وہاں سے ایک اور شاخ پر آئی اور گھنے پتوں کے درمیان چھپ گئی ہے۔ وہاں چھپ کر وہ سوچنے لگی، پتہ نہیں کب ان دشمنوں سے پیچھا چھٹے گا۔ نہ یہ میرا پیچھا چھوڑتے ہیں اور نہ ہی میں انہیں اس وقت تک چھوڑ سکتی ہوں جب تک اپنا جسم حاصل نہ کر لوں۔ ویسے اس آدمی کو دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ میری مدد کرے تو میں جلد ہی اپنا جسم حاصل کر لوں گی، لیکن پہلے میرا فرض ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ وہ رسیوں سے بندھا پڑا ہے اور کیدار اس کی گردن اڑانا چاہتا تھا۔ میری سوچ کی لہروں نے اس سے کہا، تم اس آدمی کی فکر نہ کرو، وہ خود کو تمام بندشوں سے آزاد کرا چکا ہے۔ اب اس نے چھمیا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کونے میں بٹھا دیا ہے۔ سندوری کنڈل میں تمہارے لیے جو خطرہ تھا وہ دور ہو چکا ہے۔ چھمیا کا منہ بند ہے، وہ منتر نہیں پڑھ سکے گی، لہذا تم اس کٹیا میں واپس آ جاؤ۔ میں کیسے واپس آ جاؤں؟ یہ کیسے یقین کر لوں کہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ پہلے مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ شخص واقعی میری سوچ کے ذریعے مجھے واپس آنے کا حکم دے رہا ہے۔ ابھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ میں خود ہی سوچ رہی ہوں۔ وہ درست کہہ رہی تھی۔ اگر سوچ کی کوئی آواز ہوتی تو وہ مردانہ آواز سے یقین کر لیتی کہ میں اسے واپس بلا رہا ہوں۔ پھر یہ کہ جب سے ہمارا سامنا ہوا تھا اس وقت سے سامی نے میری آواز نہیں سنی تھی۔ ہمارے درمیان صرف سوچ کے ذریعے رابطہ قائم تھا۔ میں نے اس سے کہا، اچھی بات ہے، ابھی تمہیں یقین آ جائے گا، تم آپ ہی آپ یہاں سے چلی آؤ گی۔ اس وقت تم اس شخص کی آنکھوں کا تصور کرو، سوچو کہ ان آنکھوں میں کیسی بجلیاں بھری تھیں اور وہ تمہیں کنڈل کے اندر آنے سے روک رہی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے اس کی سوچ نے کہا، ہاں میں ان آنکھوں کو دیکھ رہی ہوں۔ او گاڈ، یہ کیسی سلگتی ہوئی آنکھیں ہیں، مقناطیس کی طرح مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہیں۔ یہ کیا بھید ہے؟ پہلے یہ آنکھیں مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی تھیں، اب اپنی طرف بلا رہی ہیں۔ ہاں، تم ان آنکھوں کے متعلق سوچ رہی ہو۔ یہ آنکھیں تمہارے حواس پر چھا رہی ہیں۔ تمہارے سامنے ان آنکھوں کے سوا اور کوئی نظارہ نہیں ہے۔ اب یہ آنکھیں تمہیں حکم دیتی ہیں کہ درخت سے نیچے اتر آؤ اور خود کو کیدار کے حوالے کر دو۔ بتاؤ، کیا تم میرے حکم کی تعمیل کر رہی ہو؟ میں سوچ رہی ہوں کہ مجھے واقعی ہپناٹائز کیا جا رہا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی حد تک ان آنکھوں کے زیر اثر آ رہی ہوں، لیکن وہ شخص اگر میرے حالات زندگی سے واقف ہے تو یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوگا کہ میں کتنی ضدی اور مستقل مزاج ہوں۔ میں اپنی مرضی کے خلاف کسی کے زیر اثر نہیں آ سکتی۔ میں اب تک چھمیا کے منتروں سے لڑ رہی ہوں، اب اس شخص کے تنویمی عمل سے لڑتی رہوں گی۔ اگر وہ میرا ہمدرد ہے اور دوست بن کر رہنا چاہتا ہے تو یہاں آئے اور کیدار سے میرا پیچھا چھوڑائے۔ میں اس سے التجا کرتی ہوں کہ وہ میرے اس رویے کا برا نہ منائے۔ میں محتاط رہنے کی عادی ہوں۔ واقعی میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ کتنی ضدی اور مستقل مزاج ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اسے ہپناٹائز نہیں کر سکے گا، لیکن میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اگر اس کی سوچ کو گڑبڑا دیتا تو اس کی مستقل مزاجی قائم نہ رہتی، کیونکہ انسان کی خود اعتمادی اور ضد اس کی اٹل سوچ سے قائم رہتی ہے، اور مجھے کسی کی بھی سوچ میں بیٹھ کر تہلکہ مچانا آتا تھا۔ سامی کی سوچ بھی ڈگمگا جاتی تو وہ بڑی آسانی سے معمولہ بن کر میرے پاس چلی آتی۔
لیکن میں نے سوچا کہ مجھے اس کی خود اعتمادی اور مستقل مزاجی کی قدر کرنا چاہیے۔ اگر کبھی اس نے مجھے پریشان کرنے کے لیے بے جا ضد کی تو میں اس کی ساری خوش فہمی ختم کر دوں گا۔ میں جب چاہوں گا وہ کچے دھاگے سے بندھی چلی آئے گی۔ میں نے اس کی تعریف کی، واقعی تم دلیر بھی ہو اور ضدی بھی۔ تم اب تک اپنی ذہانت اور مستقل مزاجی سے چھمیا سے سبقت حاصل کرتی رہی ہو۔ وہ شخص تمہاری قدر کرتا ہے اور اب تمہارے پاس آ رہا ہے۔ بتاؤ تم اس وقت کہاں ہو؟ میں کٹیا سے زیادہ دور نہیں ہوں، اس کے قریب ہی ایک آم کے درخت پر بیٹھی ہوئی ہوں۔ نیچے کیدار کھڑا ہوا ہے، لیکن اتنے قریب ہونے کے باوجود وہ کٹیا نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھمیا نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ وہ شخص سب کچھ جانتا ہے، تم فکر نہ کرو، وہ آ رہا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سامی سے رابطہ ختم کر دیا۔ چھمیا ایک کونے میں بیٹھی چپ چاپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے خاموش کیوں کھڑا ہوا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کسی عمل میں مصروف تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی سوچا کہ اس چڑیل نے نظر بندی کا عمل کر رکھا ہے۔ اگر میں اس کٹیا سے باہر جاؤں گا تو پھر باہر سے یہ کٹیا نظر نہیں آئے گی۔ میں راستہ تلاش کرتا رہ جاؤں گا اور وہ چڑیل وہاں آرام سے بندھی پڑی رہے گی۔ پھر ہو سکتا ہے کسی تدبیر سے آزاد ہو کر وہاں سے فرار ہو جائے۔ یہ سوچ کر میں چھمیا کے پاس آیا، اسے اٹھا کر کاندھے پہ رکھ لیا۔ اس کے بعد میں نے زمین پر پڑے ہوئے داؤ کو ایک ہاتھ میں تھام لیا۔ وہ میرے کاندھے پر مچلنے لگی۔ یہ سمجھ رہی تھی کہ جس داؤ سے وہ میری گردن اڑانا چاہتی تھی اسی داؤ سے میں اس کا قیمہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا، چپ چاپ پڑی رہو، تمہارے پاس سامی کا جسم ہے اور میں اس جسم کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ ابھی تم چلو، سامی تمہارا فیصلہ کرے گی۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی۔ میں اسے اٹھائے ہوئے کٹیا سے باہر آ گیا۔ باہر چاند نکل آیا تھا۔ چاندنی میں درختوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے، اس لیے دور تک کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ذرا دور جا کر چھمیا کو کاندھے سے اتار کر گھاس پر ڈال دیا۔ وہاں سے پلٹ کر میں نے کٹیا کی طرف دیکھا تو وہاں صرف اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ مجھے کٹیا نظر نہیں آئی، لیکن چھمیا کو نظر آ سکتی تھی اور وہ میری عدم موجودگی میں لڑکتی ہوئی وہاں جا کر روپوش ہو سکتی تھی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا، پھر اس کی طرف سے مطمئن ہو کر سامی اور کیدار کی تلاش میں آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دور جاتے ہی وہ مجھے نظر آ گیا۔ درختوں سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی میں دور سے اس کا ہلکا سا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ میں دبے قدموں اس کے قریب ہوتا گیا۔ وہ سر اٹھائے درخت کی شاخوں کی طرف دیکھ رہا تھا، سامی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے جسم پر صرف ایک لنگوٹ تھی، باقی جسم سرسوں کے تیل چپڑنے کی باعث چاندنی میں چمک رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں نے اسے للکار کر مقابلہ کیا تو یہ میری حماقت ہوگی، کیونکہ اس کے بدن پر اتنا تیل تھا کہ وہ کبھی میری گرفت میں نہ آتا، بار بار پھسل جاتا۔ اس لیے میں نے پہلے ہی وار میں آخری فیصلہ کرنے کی ٹھان لی۔ وہ مجھ سے 10 قدم کے فاصلے پر تھا۔ رات کے سناٹے میں میرے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں تک پہنچ سکتی تھی، لیکن سامی نے شاید مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ جس شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی اس پر اچھل رہی تھی، اس طرح درختوں کی پتیاں شور مچا رہی تھیں۔ رات کا سناٹا مجروح ہو رہا تھا اور کیدار سامی کو دیکھنے کے لیے اسی شاخ کی طرف متوجہ تھا، لیکن میرے قریب پہنچتے ہی اس کی چھٹی حس نے اسے چونکا دیا۔ وہ تیزی سے میری طرف پلٹ گیا۔ اسی وقت میرا داؤ بھی چل گیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے بیٹھک مار کر اس کی ایک ٹانگ پر داؤ کی ضرب لگائی۔ داؤ کی دھار اتنی تیز تھی کہ وہ گردن اڑا دیتی، پھر ٹانگ کیسے سلامت رہتی۔ اس کا بایاں بازو گھٹنے کے نیچے سے کٹ کر دور جا پڑا اور وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند دھپ سے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے دور تک لڑکتا جا رہا تھا تاکہ میرے دوسرے حملے سے خود کو بچا سکے، لیکن وہ کتنی دور لڑک سکتا تھا؟ میں نے اس کی دوسری ٹانگ بھی اس کے جسم سے الگ کر دی۔ ایسے وقت کوئی خدا کو یا اپنے بھگوان کو آواز دیتا ہے۔ وہ چیخ چیخ کر چھمیا کو پکار رہا تھا،
کیونکہ وہی اسے خطرات سے بچاتی رہتی تھی۔ وہ اوندھا پڑا ہوا تھا اور تڑپ تڑپ کر دونوں ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ میں نے اس کے دائیں ہاتھ پر داؤ کی سرپ لگائی۔ وہ ہاتھ شانے سے الگ ہو گیا۔ اب اس کے حلق سے صرف کرراہیں نکل رہی تھی۔ اس کی زبان چھمیا کو پکار رہی تھی۔ وہ اپنے لہو میں ادھر سے ادھر لوٹ رہا تھا۔ میں نے داؤ کو ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم بہت سخت جان ہو، اپنے جسم کے اتنے حصوں سے محروم ہونے کے بعد بھی زندہ رہو گے۔ میں نے دونوں پاؤں اس لیے کاٹے ہیں کہ آئندہ تم سامی کا پیچھا نہ کر سکو۔ دایاں ہاتھ اس لیے کاٹا ہے کہ پھر کبھی کسی بے گناہ انسان کو کالے جادو کی بھینٹ نہ چڑھا سکو۔ تمہارے بائیں ہاتھ کو صرف اس لیے معاف کر رہا ہوں کہ زندہ رہ کر اس ہاتھ سے روٹیاں کھا سکو۔ اب تم یہیں تڑپتے رہو۔ اگر تمہاری زندگی باقی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جائے گا۔ اتنے میں سامی درخت سے اتر کر آ گئی۔ پہلے اس نے کیدار کی طرف دیکھا۔ اس کے جسم سے اتنا خون بہہ چکا تھا کہ اب اس میں تڑپنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ سامی اسے دیکھ کر میری طرف آنے لگی۔ میں نے کہا، تم نے مجھے یہاں اپنی مدد کے لیے بلایا تھا، یعنی صرف اپنی سوچ کے ذریعے یہاں آنے کے لیے کہا تھا، اور میں آ گیا۔ اب تو یقین کرتی ہو کہ میں ایسا دوست ہوں جو تمہارے خیالات کو پڑھ کر تمہاری مدد کے لیے آ سکتا ہوں۔ وہ میرے قریب آ کر میرے قدموں پر لوٹنے لگی۔ اپنی محبت و عقیدت ظاہر کرنے اور میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاس زبان نہیں تھی، اس لیے اپنا منہ میرے پیروں پر رگڑتی ہوئی سوچ کے ذریعے کہہ رہی تھی، تم سچ مچ دیوتا ہو۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تمہاری مدد سے میں اپنا جسم حاصل کر لوں گی۔ تم ابھی چھمیا کے پاس چلو اور اسے مجبور کر دو کہ وہ میرا جسم چھوڑ دے۔ میں اسے گود میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا تم بلی کے جسم سے آزاد نہیں ہو سکتی؟ ابھی نہیں، اس کی سوچ نے کہا۔ چھمیا منتر پڑھ چکی ہے، صبح تک اگر اس نے دوبارہ منتر نہ پڑھا تو میں بلی کے جسم سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا کہ تم چھمیا کو کسی طرح مجبور کر سکتی ہو کہ وہ تمہارا جسم چھوڑ دے؟ ہاں، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ میں اسے اپنے جسم سے نکالنے کا منتر پڑھوں گی اور وہ اسی جسم میں سمائے رہنے کا منتر پڑھے گی۔ منتروں کی لڑائی میں جو جیت جائے گی وہ جسم اسی کا ہو جائے گا۔ تو پھر اطمینان رکھو، میں نے اسے تسلی دی۔ کل صبح کے بعد تم دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور تمہاری جیت ضرور ہوگی۔ ابھی تو میں نے اسے باندھ رکھا ہے، وہ منتر بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ کل صبح کے بعد اگر اسے اسی طرح باندھ کر رکھا جائے تو کیا وہ منتر پڑھ سکے گی؟ ہاں، وہ منتر ایسے ہیں جو میری اور چھمیا کی روح کی گہرائیوں میں اتر گئے ہیں۔ ایک منتر سے کسی کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے، دوسرے منتر سے ہم کسی کے بھی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ چھمیا ہزار بندشوں کے باوجود یہ منتر پڑھ سکتی ہے۔ ہم اپنی اپنی سوچ کے ذریعے باتیں کرتے ہوئے چھمیا کے قریب پہنچ گئے۔ وہ درخت سے بندھی ہوئی بڑی بے بسی سے مجھے اور سامی کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ آزاد ہوتی تو کوئی نہ کوئی منتر پڑھ کر ہمیں بے بس کرنے کی کوشش کرتی۔ ویسے اب اسے رسیوں سے آزاد کرنا ضروری تھا، کیونکہ میں اسے اور سامی کو اپنی کوٹھی میں لے جانا چاہتا تھا۔ ہم اس جنگل میں رہ کر اس وقت کا انتظار نہیں کر سکتے تھے جب سامی اپنا جسم حاصل کر لیتی اور چھمیا کی روح کہیں بھٹکنے چلی جاتی۔ یہ اہم مرحلہ میری کوٹھی میں طے ہو سکتا تھا۔ میں نے سامی کو زمین پر چھوڑ دیا اور چھمیا کی رسیاں کھولنے لگا۔ سامی کی سوچ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا اس کا منہ بھی کھول دو گے؟ ہاں، میں ابھی تمہیں اور اس چڑیل کو اپنی کوٹھی میں لے جاؤں گا۔ اگر اس کا منہ بندھا رہے گا تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ میں ایک دوشیزہ کو جبراً اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آزاد ہوتے ہی منتر پڑھنا شروع کر دے گی۔ تم فکر نہ کرو، میری موجودگی میں یہ کبھی صحیح منتر نہیں پڑھ سکے گی۔ میں اس کے دماغ میں بیٹھ کر اس کے منتروں کو الٹ پلٹ کرتا رہوں گا۔ اوہ، تم کتنے اچھے ہو۔ میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم کسی کے بھی دماغ تک پہنچ کر اس کی سوچ میں ہلچل مچا سکتے ہو۔ تم واقعی حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک ہو میرے دیوتا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ فرحات علی تیمور۔
तुम सिर्फ फरहाद कहकर मुझे मुखातिब कर सकती हो। छमिया की रस्सियां खुल गईं। मंतर पढ़ने के लिए उसकी जुबान और उसके होंठ भी आजाद हो गए। वो इस बात से बेखबर थी कि मैं सामी से सोच के जरिए गुफ्तगू करता हूं। उसे मालूम ही नहीं था कि मैं किसी भी इंसान के ख्यालात पढ़ लेता हूं। उस वक्त मैं छमिया के ख्याल को पढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे अभी मंतर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ूंगी तो ये आदमी फिर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस देगा। मैं किसी भी वक्त इसकी गफलत से फायदा उठाऊंगी। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। गुरु महाराज ने ठीक ही कहा था कि कुंडल के अंदर बुलाने के लिए सामी के रास्ते में कोई रुकावट ना हो। मैंने तो यही कोशिश की थी कि कोई रुकावट पैदा ना हो। रास्ता बिल्कुल साफ था। वो सीधी कुंडल के अंदर चली आती, लेकिन वो खुद नहीं आई। न जाने उसके अंदर कैसी शक्ति है, मेरे मंत्र भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। हां, याद आया, जब वो कुंडल के अंदर आ रही थी उस वक्त मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते एक जरा रुक गई थी। शायद कुछ गलत ही हो गई थी। बस उसी वक्त उसे भागने का मौका मिल गया। कुछ भी हो, इस कमीनी के नसीब बहुत अच्छे हैं। अब उल्टा मुझे मुसीबत में फंसा दिया है। मैं इस नौजवान की भेंट देने वाली थी। न जाने अब ये मेरे साथ कैसा सुलूक करेगा। कीदार भी पता नहीं कहां जाके मर गया है। वो सामी के पीछे गया था। उसने मुझसे पूछा, कीदार कहां है? क्या तुम अपने यार से मिलना चाहती हो? उसने नागवारी से मुझे देखकर कहा, हां, वो मेरा यार है। कहां है वो? वो जिंदगी और मौत के दरमियान एड़ियां रगड़ रहा है। नहीं, वो बड़े एतमाद से बोली, तुम झूठ बोलते हो। कीदार जैसा पहलवान इतनी बेबसी से मौत की तरफ नहीं जाएगा। मुझे उसके पास ले चलो। वो कहां है? हम बातें करते हुए उस जगह आ गए जहां कीदार अपने लहू में डूबा हुआ एक लाश की तरह खामोश पड़ा हुआ था। उसे देखते ही छमिया पर जरा देर के लिए सख्त तारी हो गया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ वो आंखों से देख रही है वो एक हकीकत है, लेकिन वो हकीकत से इनकार नहीं कर सकती थी। कीदार को ऐसी हालत में देखकर वो चीखें मारती और दौड़ती हुई उसके पास गई और उसके चेहरे पर झुककर देखने लगी कि वो जिंदा है या मर चुका है। वो कुछ इस अंदाज में उस पर झुकी हुई थी कि उसको चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जब वो अपनी मांग से सिंदूर निकालकर अपनी हथेली पर लगाने लगी तो अचानक सामी मेरे बाजुओं में तड़प गई। मैंने सोच के जरिए पूछा, क्या बात है? उसकी सोच ने कहा, छमिया अपने यार का मातम नहीं कर रही है, बल्कि हथेली पर सिंदूर लगाकर अपना मुंह छुपाए जेरे लब मंत्र पढ़ रही है। मैंने चौंक कर छमिया की जानिब देखा। चांदनी के बावजूद उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पर दरख्त का साया पड़ रहा था। मुझे उसके हिलते हुए लब दिखाई नहीं दिए, लेकिन सामी ने बिल्ली की तेज नजरों से नीम तारीकी में उसे देख लिया था। मैंने फौरन ही उसके दिमाग तक पहुंचकर उसके मंत्र को सुना। वो कुछ ऐसे अगड़म बगड़म किस्म के अल्फाज अदा कर रही थी जो मेरी समझ से बाहर थे। मैंने भी उसी तरह के बेमाना अल्फाज उसकी सोच में बोलना शुरू कर दिए। अगड़म बगड़म तगड़म, त्रिया चलप्तर छमिया छम छम, हद तेरी की अपसम तपसम। छमिया ने बौखलाकर दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उसके दिमाग में हलचल मचते ही उसकी याददाश्त गड़बड़ा गई। जब दिमाग ही कंट्रोल में न रहे तो याददाश्त कैसे कायम रह सकती है? वो जरा देर के लिए मंत्र भूल गई। फिर मैं उसकी सोच में खामोश हुआ तो उसे मंत्र याद आ गया। वो दोबारा पढ़ने लगी। मैंने एक बार फिर गड़बड़ की। इस बार वो परेशान होकर मेरी तरफ देखने लगी। उसे शुबा हुआ कि मैं कोई अमल कर रहा हूं। मैंने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मंत्र नहीं पढ़ सकोगी। जब भी पढ़ना चाहोगी तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथ नहीं देगा। यकीन ना हो तो फिर पढ़कर देख लो। उसे यकीन नहीं आया। वो तीसरी बार पढ़ने लगी। मैंने सोच के जरिए फिर मुदाखलत की तो वो पहले की तरह गड़बड़ा गई। अपना मंत्र भूलकर मुझे हैरानी से तकने लगी। उसे इस बात की हैरानी थी कि मैंने उसकी तरह कोई मंत्र नहीं पढ़ा था। मेरे होंठ बंद थे, फिर भी उस पर असरअंदाज हुआ था। वो एक कदम पीछे हटकर हैरानी से बोली, क्या तुम अंतर्ज्ञानी हो? हां, मैं अंतर्ज्ञानी हूं। दिलों के भेद जान लेता हूं।
तुम जब भी मंत्र पढ़ोगी मैं उस मंत्र को तुम्हारे दिमाग से मिटा दिया करूंगा। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरे साथ खामोशी से चलो और कोई मंत्र पढ़ने की जहमत न उठाओ। कल सुबह जब सामी इस काबिल हो जाएगी कि वो बिल्ली का जिस्म छोड़ सके तो तुम उसका जिस्म उसे वापस दे देना। अगर तुम इनकार करोगी और उससे मुकाबला करने के लिए मंत्र पढ़ोगी तो मैं अपने ज्ञान से तुम्हें पढ़ने का मौका नहीं दूंगा। तुम अपने बचाव के लिए जो कुछ कर सकती हो करो, लेकिन तुम्हारे नसीब में नाकामी होगी। तुम्हें सामी का जिस्म छोड़कर जाना ही होगा। वो थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ी सोचती रही। अब इस आदमी से टकराना नादानी है। सामी कल सुबह से पहले बिल्ली के जिस्म से आजाद नहीं हो सकेगी। उस वक्त तक मैं अपने बचाव की तदबीर सोच लूंगी। अगर मौका मिला तो उसे बिल्ली के जिस्म में ही कैद रखने के लिए 50 बार मंत्र पढ़ लूंगी, लेकिन अभी मुझे हार मानकर इस आदमी के साथ चलना चाहिए। यह सोचकर छमिया ने शिकस्त खोरदा अंदाज में सर को झुका लिया और मेरे साथ चलने लगी। सामी मेरे दोनों बाजुओं में सीने से लगी हुई थी। हम तकरीबन 1 घंटे तक उस जंगल में भटकते रहे। फिर हमें रावी का किनारा नजर आ गया। हम किनारे किनारे आगे बढ़ने लगे। छमिया चुपचाप सर झुकाए हमारे साथ चल रही थी। मैं कभी कभी उसकी तरफ देख लेता था कि कहीं वो मंत्र तो नहीं पढ़ रही है। सामी भी मोहतात नजरों से उसे देखती रहती थी। आधे घंटे बाद हम शाहदरा पहुंच गए। उस वक्त रात के 3 बजे थे। रास्ते और गलियां वीरान थीं। कोठी तक पहुंचने के लिए रक्षा या टैक्सी मिलने की तवक्को नहीं थी, लेकिन तकदीर मेहरबान थी। एक गली से गुजरते वक्त एक मकान के सामने टैक्सी नजर आ गई। हमने करीब पहुंचकर देखा कि टैक्सी चलाने वाला पिछली सीट पर खर्राटे ले रहा था। यह अच्छा ही हुआ कि वो सोया हुआ था। अगर जागता रहता तो दुनिया जहां के सवालात करता कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इतनी रात को कहां जा रहे हैं, और ये कि चोली और घाघरा पहने हुई लड़की कहां से पकड़ कर लाए हो। इतने सारे सवालात से बचने के लिए मैंने उसके खाबीता दिमाग में झांक कर देखा। वो सोच की स्क्रीन पर ख्वाब देख रहा था। मैंने उसके दिमाग में बैठकर बार बार हिदायत की कि वो इसी तरह सुहाने ख्वाब देखता रहे और सुबह 6 बजे से पहले बेदार नहीं होगा। जब उसकी तरफ से इत्मीनान हो गया तो मैंने उसकी जेबों की तलाशी ली। एक जेब से टैक्सी की चाबी निकल आई। सामी मेरी मसरूफियत के दौरान छमिया की निगरानी कर रही थी। वो बिल्कुल खामोश थी। अच्छी तरह समझ गई थी कि सामी की मौजूदगी में मंत्र नहीं पढ़ सकेगी। मैंने अगली सीट का दरवाजा खोलकर छमिया को बिठाया, फिर दूसरी तरफ से घूमकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। जब मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो रात के सन्नाटे में उसके इंजन की आवाज गूंजने लगी। उसी वक्त मकान के अंदर से कोई औरत बुड़बुड़ाने लगी, अरे इतनी रात को कहां से सवारी मिलेगी? गाड़ी सुबह ले जाना, तुझे तो दिन रात कमाने की पड़ी रहती है। 2 घड़ी आराम भी नहीं करता कमबख्त। मैंने सोच लिया था कि रास्ते में अगर पेट्रोलिंग पुलिस ने रोका तो मुझे किस तरह निमटना होगा, लेकिन ऐसी कोई रुकावट पेश नहीं आई। मैं बखैर ये ड्राइव करता हुआ अपनी कोठी के इहाते में पहुंच गया। फुप्पी जाग रही थीं। गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गईं। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, फरहाद तुम कहां चले गए थे? पूरे 40 घंटे से गायब हो। कुछ कहकर तो जाना चाहिए था ना। ये घाघरा पहने वाली को कहां से पकड़ लाए हो? फुप्पी जान, ये घाघरे वाली बहुत बड़ी मुसीबत है। इसी मुसीबत में उलझा हुआ था। आइए मैं आपको इत्मीनान से बताता हूं। मैं बातें करते हुए अपने बेडरूम में आ गया। हमारी आवाजें सुनकर जरीना भी आ गई थी। मैं मुख्तसर तौर पर उन्हें बताने लगा कि छमिया एक जादूगरनी है और मैं इसे कैदी बनाकर लाया हूं। फूफी और जरीना भी अच्छी तरह जानती थीं कि मैं पुरस्कार उलूम जानता हूं। उन्होंने आज तक किसी से इसका जिक्र नहीं किया था कि मैंने तनवीमी अमल और ख्याल खानी के जरिए अपनी खोई हुई दौलत हासिल की है। इस बात को राज रखने में उनकी ही भलाई थी। उन्हें अच्छी तरह समझाने के दौरान मैंने छमिया को दोबारा रस्सियों से बांधकर कालीन पर लिटा दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर ऊपर से पट्टी बांधी ताकि वो मेरी अदम मौजूदगी में मंत्र न पढ़ सके। उसके बाद मैं फूफी और जरीना के साथ बाहर आ गया। सामी को छमिया के पास छोड़ दिया। जरीना से कहा कि वो हमारे लिए हल्का सा नाश्ता और चाय तैयार करे। मैं अभी आता हूं।
ان سے رخصت ہو کر میں دوبارہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ پھر وہاں سے ڈرائیو کرتے ہوئے دور ایسی گلی میں ٹیکسی روک دی جہاں ٹیکسی ڈرائیور کو پریشان کرنے کے لیے کوئی سپاہی نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر ڈرائیور کی جیب میں ٹیکسی کی چابی اور 50 روپے کا ایک نوٹ رکھ دیا تاکہ اس غریب کی حق تلفی نہ ہو۔ پھر گاڑی کے تمام دروازے لاک کر کے وہاں سے کوٹھی کی طرف واپس آ گیا۔ میں نے یک طرفہ کرائے سے کہیں زیادہ رقم اسے دے دی تھی، لیکن صبح آ کر اس کی الجھن دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ کر یہ سوچتا ہی رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کیسا جادوئی تماشا ہوا ہے۔ وہ شاہدرہ کی ایک گلی میں سویا تھا اور گلبرگ کی ایک گلی میں بیدار ہوا ہے۔ اگر وہ کسی سے پوچھے گا یا تھانے میں جا کر شکایت کرے گا تو سبھی اسے پاگل سمجھیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایسی حماقت نہیں کرے گا۔ اگر 50 کا نوٹ مفت میں ملتا رہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ رات کو ایک جگہ سوئے اور صبح دوسری جگہ 50 کے کھرے نوٹ کے ساتھ بیدار ہوتا رہے۔ راستے میں تنہا چلتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت چھمیا میری خوابگاہ میں بے زبان سامی کے ساتھ ہوگی اور میرے متعلق ضرور کچھ سوچ رہی ہوگی۔ میں نے فوراً ہی اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، یہ سامی کی بچی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اب تو اس نے ایک یار بھی ڈھونڈ لیا ہے، وہ کمبخت انترکیانی ہے، مجھے منتر پڑھنے کا موقع بھی نہیں دیتا، اور میں منتر بھی کیا پڑھوں گی۔ مجھے جو کچھ بھی آتا ہے وہ شوبتے بازی ہے۔ میں انہیں وقتی طور پر آگ میں جلا سکتی ہوں، وہ آگ کی جلن محسوس کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پھر چند لمحوں بعد وہ آگ خود ہی سر پڑ جائے گی اور جلنے والے پھر اسی طرح صحیح سلامت نظر آئیں گے۔ مجھے ایسی کتنی ہی شعبدے بازیاں آتی ہیں، انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا جو کالا علم جانتی ہوں وہ کسی مددگار کے بغیر کام نہیں آ سکتا۔ کیدار جیسا کام آنے والا ساتھی بچھڑ گیا ہے، اب وہ مل بھی جائے تو میرے لیے بیکار ہے، وہ میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ کاش کہ میں اپنے دیس میں ہوتی تو کسی بھروسے کے آدمی کو اپنا چیلا بنا کر اس سے کام نکالتی۔ پردیس میں رہ کر میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اب تو یہی ہو سکتا ہے کہ میں کل تک صبر کروں، کسی اچھے موقع کا انتظار کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی نصیب ہو جائے۔ اگر ناکامی ہوئی تو میں اس کا جسم چھوڑ کر کسی دوسری نوجوان اور حسین لڑکی کے جسم کو اپنا لوں گی۔ سامی کی جوانی کو اپنا کر مجھے پریشانی اور مصیبتوں کے سوا کچھ نہیں ملا۔ چھمیا کی سوچ پڑھ کر مجھے خطرے کا احساس ہوا۔ اب وہ کسی دوسری نوجوان لڑکی کے جسم میں جانے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور میری کوٹھی میں سب سے قریبی نوجوان اور حسین لڑکی زرینہ تھی۔ وہ چڑیل کسی وقت بھی اسے ہلاک کر کے میرے سامنے زرینہ کے روپ میں آ سکتی تھی۔ میں نے کوٹھی میں آ کر دیکھا تو زرینہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے ذرا دیر کے لیے شبہ ہوا کہ وہ زرینہ کے روپ میں آ گئی ہے۔ میں نے فوراً ہی اس کے خیالات پڑھے۔ اس کی سوچ سے معلوم ہو گیا کہ وہ زرینہ ہے۔ میں نے پھوپھی سے کہا، پھوپھی جان، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چھمیا کتنی خطرناک ہے۔ اگر وہ میری لا علمی میں کوئی کالا منتر پڑھے گی تو آپ کو یا زرینہ کو نقصان پہنچے گا، لہٰذا آپ لوگوں کا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ آپ ایک دن کے لیے زرینہ کو لے کر شاہ کوٹ چلی جائیں، کل واپس آ جائیے گا۔ میں آپ کو لاری اڈے تک چھوڑ آتا ہوں۔ میں انہیں اپنی کار میں بٹھا کر لاری اڈے تک لے جانے لگا۔ راستے میں میں نے سامی کی سوچ کے ذریعے رابطہ قائم کر کے اسے سمجھا دیا تھا کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ میں احتیاطاً چھمیا کے خیالات پڑھنے لگا۔ اس کے خیالات قابل ذکر نہیں تھے۔ وہ اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچ رہی تھی۔ ہر بار اس کے ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ وہ ناکامی کی صورت میں سامی کا جسم چھوڑ دے گی اور کسی دوسری لڑکی کے جسم میں چلی جائے گی۔ میں نے دونوں ماں بیٹی کو لاری اڈے تک پہنچا دیا۔ واپسی میں احتیاطاً چھمیا کی سوچ کچھ سمجھتا رہا۔ جب میں کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا تو دن کا اجالا پھیل گیا تھا۔ میری نظریں چچا جان کی کوٹھی کی جانب گئیں۔ وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ دیر تک سونے کے عادی تھے۔ اس عرصے میں اتنی مصیبتوں اور ہنگاموں سے گزر چکا تھا کہ اپنے دشمنوں اور غزالہ کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔
میں نے سوچا کہ اب اپنی خوابگاہ میں ناشتہ کرنے کے دوران ان کی معلومات حاصل کروں گا۔ میں ناشتے کی ٹرے لے کر اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ چھمیا اسی طرح لیٹی ہوئی تھی اور سامی ایک پہرے دار کی طرح اس کے قریب بیٹھی تھی۔ میں نے سامی کے سامنے دودھ کا پیالہ رکھتے ہوئے اسے بتایا کہ میں پھپھو جان اور زرینہ کو لاری اڈے پہنچا کر آ گیا ہوں۔ انہیں اس لیے دور بھیجا ہے کہ چھمیا کہیں زرینہ کے جسم میں پناہ لینے کے لیے اسے مار نہ ڈالے۔ سامی اس اقدام کو سراہنے لگی۔ چھمیا کے لیے سب سے قریبی جسم زرینہ کا ہوتا۔ اچھا ہوا کہ میں نے ان دونوں کو بھیج دیا ہے۔ میں نے چھمیا کو فرش پر بٹھا دیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں نہیں کھولے، صرف اس کا منہ کھول دیا تاکہ اسے کچھ کھلا سکوں۔ وہ کھانے سے انکار کرنے لگی۔ میں نے زبردستی اس کے منہ میں ایک لقمہ ٹھونستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے بھوکے رہنے کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سامی کا جسم ہے، میں اسے بھوکا نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اسے جبرن کھلانے لگا۔ میں نے سوچ کے ذریعے سامی سے پوچھا، کیا بات ہے سامی؟ اس نے جواب دیا، میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھمیا کے منتر کا اثر ختم ہو چکا ہے۔ میں جب چاہوں بلی کے جسم سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ تم اس کی رسیاں کھول دو، میں اس سے نمٹ لوں گی۔ میں نے اس کی رسیاں کھول کر ایک طرف پھینک دیں۔ اس سے ذرا دور بیٹھ کر اپنی پیالی اٹھائی اور خاموشی سے چائے پینے لگا۔ چھمیا رسیوں سے آزاد ہو کر ذرا دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں سہلاتی رہی، پھر وہ بھی خوش ہو کر دوسری پیالی سے چائے پینے لگی۔ وہ بظاہر مسکرا رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں نے اچانک ہی اسے آزاد کیوں کر دیا ہے۔ میں نے سامی سے پوچھا، تم خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے جواب دیا، اسے اطمینان سے چائے پی لینے دو۔ جب میں اس کے جسم میں آؤں گی تو چائے کا اثر مجھ پر ہوگا اور میں فرحت اور تازگی محسوس کروں گی۔ میں سامی کے اس خیال سے مسکرانے لگا۔ واقعی یہی بات تھی۔ ابھی ناشتے اور چائے سے چھمیا کی بھوک مٹ رہی تھی، لیکن جب سامی اس جسم میں آئے گی تو ناشتے اور چائے سے اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ میں چائے پیتے وقت سوچنے لگا کہ ایسے وقت کسی باہر والے کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگرچہ میں نے کوٹھی کے بیرونی دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، لیکن چچا جان میری خیریت پوچھنے آ سکتے تھے، کیونکہ میں نے پچھلے 2 دن سے ان سے ملاقات نہیں کی تھی۔ میں نے فوراً ہی چچا جان سے دماغی رابطہ قائم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ابھی تک سو رہے ہیں۔ اب اس کوٹھی میں ایک غزالہ رہ گئی تھی۔ میں نے ذرا دیر کے لیے اس کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنی خوابگاہ سے نکل کر کوٹھی کے باہر آ رہی ہے۔ صبح سویرے وہ قیصر کے متعلق سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے بعد بری طرح زخمی ہو کر آیا تھا اور غزالہ کی سوچ کے مطابق کسی ہسپتال میں زیر علاج تھا۔ میں خیال کی اسکرین پر غزالہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی کوٹھی کے باہر آ گئی تھی اور اب میری کوٹھی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی، ویسے ہی ویسے میری صورت اس کے تصور میں آ رہی تھی اور اس کے دل میں شدید نفرت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی کوٹھی کے احاطے سے باہر سڑک پر آ کر سوچا، معلوم ہوتا ہے کہ مقابلے میں وہ فرحات کا بچہ بھی مارا گیا ہے۔ اگر زندہ ہوتا تو اپنی کوٹھی میں ضرور نظر آتا۔ وہ ڈیڈی سے ملنے بھی نہیں آیا، خدا کرے وہ مر گیا ہو۔ مجھے اس کے ہاں جا کر پھپھو جان سے پوچھنا چاہیے۔ وہ میری کوٹھی میں آنا چاہتی تھی اور ابھی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس کی سوچ بن کر اسے کوٹھی میں نہ آنے کا مشورہ دینا چاہا، لیکن اس وقت میری توجہ ہٹ گئی۔ میرے سامنے بیٹھی ہوئی چھمیا اچانک ہی فرش پر گر کر تڑپ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر بلی کی طرف دیکھا تو وہ مردہ نظر آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ سامی بلی کے جسم سے نکل کر چھمیا کی سانسوں میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ ایسے وقت سامی کو میری مدد کی ضرورت تھی۔ میں فوراً ہی چھمیا کی سوچ کو پڑھنے لگا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے منتر پڑھ رہی تھی۔ میں نے اسے مزید پڑھنے کا موقع نہیں دیا۔ پہلے کی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچانے لگا۔ اپنی سوچ کا توازن بگڑتے ہی وہ منتر بھول گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ منتر کا تسلسل ٹوٹ گیا اور سامی کا پلہ بھاری ہو گیا۔ شاید چھمیا سمجھ گئی تھی کہ میری موجودگی میں وہ منتروں کے ذریعے سامی سے مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ میں اسی طرح اس کے دماغ میں ہلچل مچاتا رہوں گا۔
اس لیے میرے سامنے پڑا ہوا جسم جلد ہی پرسکون ہو گیا۔ اب اس میں تڑپ اور اضطراب نہیں تھا۔ اس وقت میرے سامنے جو بھی تھی وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون ہے، چھمیا ہے یا سامی ہے۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھا۔ چونکہ اس کے جسم میں اب تک چھمیا سمائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس سے دماغی رابطہ قائم کیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ میری خوابگاہ میں نہیں ہے، کوٹھی کے باہر لان میں کھڑی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے جسم کے دوسرے حصوں کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ اس وقت وہ سوچ رہی تھی، یہ جسم بھی بہت خوبصورت ہے۔ خوبصورتی میں سامی کے جسم سے 19-20 کا فرق ہے، لیکن یہ کون تھی جس کا جسم میں نے حاصل کیا ہے؟ یہ اس کوٹھی میں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرات کی کوئی دوست ہے یا عزیزہ ہے۔ اس کا خیال پڑھ کر میں تعجب سے سوچنے لگا کہ وہ کون لڑکی تھی جو میری کوٹھی میں آ رہی تھی اور چھمیا نے اس کے جسم پر قبضہ جما لیا تھا۔ پھر جلد ہی مجھے یاد آ گیا کہ غزالہ میری کوٹھی کی طرف آ رہی تھی۔ اس وقت وہ دعا مانگ رہی تھی کہ خدا کرے فرات مر جائے، مگر وہ خود ہی موت سے ٹکرا گئی۔ چھمیا کی سوچ سے یہی معلوم ہو رہا تھا، اگر اس نے غزالہ کا جسم حاصل کیا ہے تو پہلے اس نے منتر کے بل پر اس کی روح نکالی ہوگی، پھر اس کے خالی جسم میں سما گئی ہوگی۔ بلا شبہ غزالہ میری جان کی دشمن تھی، وہ مر چکی تھی، لیکن اس کی موت سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ چھمیا نے اس کے مردہ جسم کو پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ اب غزالہ اور چھمیا دو دشمن عورتیں ایک حسین جسم کے سنگم پر آ ملی تھی۔ اس وقت چھمیا سوچ رہی تھی، اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم فرات کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، وہ انترگیانی ہے، ہو سکتا ہے مجھے اس جسم کے اندر سے بھی ڈھونڈ نکالے، مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہی وہ پلٹ کر جا رہی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر وہ سوچنے لگی کہ میں کہاں جاؤں، میرا موجودہ نام کیا ہے، یہ جسم کہاں سے آیا ہے، میری اپنی بھی کوئی منزل نہیں ہے۔ اس دیش سے باہر نکلنے کے لیے کہیں اطمینان سے بیٹھ کر منصوبہ بنانا ہوگا۔ وہ سوچتے سوچتے رک گئی۔ اس کی ذہنی سماعت سے چچا جان کی آواز ٹکرائی۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جب کوئی ہمیں مخاطب کرتا ہے تو اس کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اس آواز کو سب سے پہلے ہمارا ذہن قبول کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ ہمارا مخاطب کیا کہہ رہا ہے۔ اسی طرح چھمیا کا موجودہ دماغ چچا جان کی آواز کو قبول کر رہا تھا اور میں اس کی سوچ کے ذریعے اس کی باتیں بھی سن رہا تھا۔ وہ غزالہ کو آواز دے کر پوچھ رہے تھے، غزالہ تم سڑک پر کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ کیا فرحات کے پاس گئی تھی؟ چھمیا سوچنے لگی، یہ بوڑھا کون ہے؟ مجھے غزالہ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جسم پر میں نے قبضہ جمایا ہے اس کا نام غزالہ تھا۔ اس لحاظ سے یہ بوڑھا رشتے میں میرا کیا لگتا ہے؟ پتہ نہیں یہاں آس پاس میرے اور کتنے رشتہ دار ہیں۔ مجھے ان لوگوں سے پیچھا چھڑا کر یہاں سے دور چلا جانا چاہیے۔ اتنے میں چچا جان نے پھر پوچھا، تم خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ کیا فرحات ابھی تک واپس نہیں آیا؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، جی نہیں، وہ اپنے گھر میں نہیں ہے، اس کی پھپھی بھی نہیں ہے۔ بیٹی تم اس کو پھپھی کیوں کہہ رہی ہو؟ وہ تو تمہاری بھی پھپھی ہیں۔ کیا اپنی پھپھی کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ جی نہیں، شرم کیوں آئے گی؟ آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں ابا جان۔ چھمیا کو معلوم نہیں تھا کہ غزالہ اپنے باپ کو ڈیڈی کہتی ہے۔ وہ بھوانی شنکر کے ماتحت رہ کر اسلامی تہذیب سیکھ کر آئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ تمام مسلمان لڑکیاں اپنے والدین کو امی اور ابا جان کہتی ہوں گی۔ چچا جان نے تعجب سے پوچھا، کیا بات ہے، آج تم ڈیڈی کے بجائے ابا جان کہہ رہی ہو؟ وہ پریشان ہو کر جلدی سے بولی، اوہ ڈیڈی، پتہ نہیں صبح سے میرے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی پچھلی زندگی بھول گئی ہوں۔ ابھی آپ نے مخاطب کیا تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ میرے کون ہیں۔ جب آپ نے بیٹی کہا تو یاد آ گیا کہ آپ میرے ابا نہیں ڈیڈی ہیں۔ میں اس کی بوکھلاہٹ پر مسکرانے لگا، لیکن میں اس کے بعد اس کے خیالات نہ پڑھ سکا۔
میرے سامنے قالین پر پڑا ہوا سامی کا جسم جاگ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے گہری گہری سانسیں لیتی رہی، پھر جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے بدن کو ادھر سے ادھر چھونے اور خود کو مکمل سامی کے روپ میں دیکھنے اور محسوس کرنے لگی۔ لیکن وہ بیٹھے ہی بیٹھے اپنا سراپا نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے وہاں سے فوراً ہی اٹھ کر آئینے کے سامنے چلی گئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھول گئی تھی۔ اس نے آس پاس کے تمام ماحول کو فراموش کر دیا تھا۔ اس کے سامنے صرف ایک قد آدم آئینہ تھا اور اس آئینے میں وہ تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اسے یاد آ گیا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے جھیپ کر سر کو جھکا لیا، پھر زیر لب مسکراتی ہوئی بولی، میرے دیوتا۔ میں خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہ بھول گئی تھی کہ میرے دیوتا میرے پاس ہیں اور مجھے سب سے پہلے اپنے دیوتا کے چرنوں میں سر کو جھکانا چاہیے۔ وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا اور کہا، نیکی کرنے اور کسی کے کام آنے والا انسان فرشتہ یا دیوتا ضرور کہلاتا ہے، لیکن میرے مذہب میں کسی فرشتے یا دیوتا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق اگر میں دیوتا ہوں تو پھر تم دیوی ہو۔ تم نے عزم و ہمت کی ایک عمدہ مثال قائم کی ہے۔ اگر تم ہمت ہار جاتی اور کسی مرحلے پر چھمیا سے شکست تسلیم کر لیتی تو زندگی کے ایک حادثاتی موڑ پر ہماری ملاقات نہ ہو سکتی اور نہ ہی میں تمہارے کام آ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے اپنے حوصلوں سے اپنی کھوئی ہوئی دولت حاصل کی ہے۔ یہ جسم تمہاری جد و جہد کا انعام ہے اور یہ انعام تم نے دیا ہے میرے دیوتا۔ مجھے دیوتا نہ کہو، میرا نام فرہاد ہے۔ وہ آگے بڑھی اور میرے قریب آ کر قدموں پر جھکنے لگی۔ میں نے اس کے دونوں بازوؤں کو تھام کر اسے جھکنے سے روک دیا۔ فرہاد۔ اس نے بڑی محبت اور عقیدت سے میرا نام لیا، پھر میرے ایک ہاتھ کو اپنے نازک ہاتھوں میں لے کر میری ہتھیلی کی پشت کو بوسہ دینے لگی۔ میرے صبر کا مجھے اچھا صلہ ملا۔ وہ میرے ہاتھ کو چومتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی گفتگو کا موضوع بدل دیا۔ دیکھیے، میں بھی کتنی نادان ہوں، اپنا جسم حاصل کرتے ہی چھمیا کی دشمنی کو بھول گئی ہوں۔ کیا آپ ٹیلی پیتھی کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ معلوم کر سکتا ہوں، لیکن تم مجھے یک بیک آپ سے کیوں مخاطب کرنے لگی ہو؟ کیا تم والی بے تکلفی تمہیں پسند نہیں ہے؟ وہ زیر لب مسکرا کر بولی، تم جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گی۔ پلیز ابھی چھمیا کا پتہ چلاؤ۔ اچھی بات ہے، میں اس کی خبر لیتا ہوں، لیکن جتنی دیر میں مراقبے میں رہوں اس دوران تم زرینہ کے کمرے میں جاؤ، اس کی الماری سے اپنی پسند کا لباس نکالو۔ اب تم ایک تعلیم یافتہ اور ذہین لڑکی ہو، تمہیں اسمارٹ بن کر رہنا چاہیے۔ یہ چولی اور گھاگرا چھمیا جیسی جاہل عورت پر ہی سجتا تھا۔ میرے مشورے کے مطابق وہ لباس بدلنے چلی گئی۔ میں تھوڑی دیر تک اس کے تصور میں کھویا رہا۔ اس کے بعد میں مراقبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ میری پوزیشن کچھ یہ تھی کہ میں قالین پر پلتھی مارے بیٹھا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ میں چشم تصور میں غزالہ کو دیکھ رہا تھا اور چھمیا کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ وہ جو کچھ بھی سوچ رہی تھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی جو آوازیں سن رہی تھی، وہ سب آوازیں اپنے دماغ کے ٹیپ ریکارڈ سے میرے دماغ تک منتشر کر رہی تھی۔ میں اپنے خیال کی اسکرین پر ان تمام واقعات کی مکمل فلم دیکھ رہا تھا جو اس پر گزر رہے تھے۔ وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی۔ بستر کے آس پاس چچا جان اور گھر کے ملازم کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ چچا جان اور قاسم کی گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ غزالہ کی یادداشت گم ہو گئی تھی۔ اس نے قاسم جیسے قریبی دوست کو بھی نہیں پہچانا تھا۔ وہ بیچارے کیا جانتے کہ غزالہ کی روح اپنے جسم کے مکان سے پرواز کر چکی ہے اور اس مکان میں ایک جاہل گنوار چھمیا نے ڈیرا جما لیا ہے اور یادداشت گم ہونے کا ناٹک کھیل رہی ہے۔ اس کا ناٹک حقیقت سے بالکل قریب تھا، کیونکہ وہ واقعی غزالہ کی گزری ہوئی زندگی کے حالات سے واقف نہیں تھی۔ چچا جان وغیرہ کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور نہ ہی یہ کبھی یقین کر سکتے تھے کہ بیٹی کا جسم وہی ہے
और रूह बदल गई है। कासिम उसके कमरे में अकेला था। छमिया ने उससे कहा, इस माहौल में मेरा दम घुट रहा है, मैं यहां से कहीं दूर जाना चाहती हूं। ऐसी हालत में डैडी मुझे कहीं जाने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि मैं यहां के रास्ते भी भूल चुकी हूं। यूं लगता है जैसे मैं एक अनजानी दुनिया और एक अनजाने घर में सांसें ले रही हूं। क्या तुम मुझे इस कैद खाने से कहीं दूर ले जा सकते हो? मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूं। तुम्हारे पास जितनी रकम और जेवरात हैं उसे साथ ले लो। तुम मुझे इस शहर से दूर ले जाने को कहती हो, मैं तो दुनिया के इस सिरे से उस सिरे तक ले जाऊं। छमिया ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैंने अपनी रकम और जेवरात कहां रखे हैं? कासिम ने एक अलमारी की जानिब उंगली उठाकर कहा, उस अलमारी को खोल कर देखो, शायद तगड़ी रकम हाथ आ जाए। अच्छी बात है, डैडी को बाहर जाने दो, मैं यहां से अपनी तमाम पूंजी समेट कर तुम्हारे साथ चलूंगी। खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये 3000 से क्या बनेगा? ये 2 सेट फरोख्त करने से 4000 तक मिल जाएंगे शायद। ठीक है, सबको मिलाकर 7000 हो जाएंगे। उसके बाद छमिया की सोच ने बताया कि वो नकदी और जेवरात एक हैंडबैग में समेट कर कासिम के साथ कोठी से बाहर आ रही है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सड़क पर आ गए। छमिया मोहतात नजरों से मेरी कोठी की जानिब देखती हुई दूर होती चली जा रही थी। मैंने आंखें खोल दी और सामी को मुस्कुराकर देखने लगा। उसने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ? छमिया कहाँ है? वो यहां से दूर होती जा रही है। मैंने उसे पूरी तफसील बताई कि किस तरह वो गजाला की नकदी और जेवरात लेकर वहां से जा चुकी है। सामी ने इत्मीनान की सांस ली। मैंने कहा, अब दुश्मन की तरफ से कोई खतरा नहीं है, उसे भूल जाओ और ये बताओ कि अहमद शेख और भवानी शंकर की खबर लेने कब चलोगी? वो जमा ही लेने लगी। उसकी लंबी पलकें नींद से बोझल हो रही थीं। उसने कहा, कल से सोना नसीब नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी सी नींद पूरी करके मंसूबा बनाएं तो क्या हरज है? कोई हरज नहीं है। दिमाग को सुकून पहुंचाने के लिए सोना भी जरूरी है। तुम जरीना के बेडरूम में जाकर सो जाओ, अब शाम को मुलाकात होगी। शाम को मैं उठकर बैठ गया। सामी मेरे सामने बैठी थी। उसने कहा, अभी मैं ये सोच रही थी कि तुम हर एक के ख्यालात पढ़ लेते हो, फिर अहमद शेख और भवानी शंकर के ख्यालात क्यों नहीं पढ़ सकते? और ये क्यों नहीं मालूम करते कि वो इस वक्त कहां हैं और क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, टेलीपैथी एक वसी इल्म है और अभी मुझे इस पर उबूर हासिल नहीं हुआ है। कशफ ज़मीं के जरिए जब हम इस दुनिया में बिखरी हुई आवाजों को सुनते हैं तो वो 1-2 आवाजें नहीं होती, बल्कि इस दुनिया में जितने इंसान और जानवर और दूसरे जानदार हैं, सबकी आवाजें फजा में चकराती और तहलील होती रहती हैं। और वो तमाम आवाजें गुडमुट होकर हमारी दिमागी समाज से टकराती रहती हैं। उन आवाजों को सुनने और फर्तन फर्तन समझने का नाम टेलीपैथी है। आवाज पर रिसर्च करने वालों का कहना है कि इस दुनिया में जितनी आवाजें पैदा होती हैं वो पैदा होने के बाद कभी नहीं मरती, बल्कि फजाओं में तहलील हो जाया करती हैं और हवाओं में जारी वो सारी रहती हैं। इस सिलसिले में साइंसदान ऐसे आलात तैयार करने में कोशां हैं जो गुजरे हुए जमाने के लोगों की आवाजें टेप कर सकें। लेकिन टेलीपैथी उन आलात से ज्यादा गहरा इल्म है। हम इस इल्म के जरिए आवाजों का तज्जिया करते हुए इंसानों की सोच तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारी सतही मालूमात के लिए इतना कह देना काफी है कि हर इंसान की सोच शुमाल से जुनूब की तरफ बहने वाली मगनातीसी लहरों की गिरफ्त में होती है। हम इर्तिकाज़ तवज्जो से उन्हीं मगनातीसी लहरों के जरिए इंसानों की सोच तक पहुंच जाते हैं। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं कि मैं अहमद शेख और भवानी शंकर की सोच तक क्यों नहीं पहुंचता। सबसे पहले ये समझ लो कि जैसे हर इंसान की गुफ्तगू का लहजा अलग अलग होता है, वैसे ही सोचने का अंदाज भी अलग होता है। मैं तुम्हारे लहजे को समझता हूं, छमिया के लहजे को समझता हूं और अपने आसपास देखे समझे हुए लोगों के भी लहजे को पहचानता हूं। इसलिए ख्याल खानी के वक्त उनके सोचने के अंदाज को पहचान कर समझ लेता हूं कि वो सामी है या छमिया है, गजाला है या चची जान है।
احمد شیخ اور بھوانی شنکر سے میرا کبھی سامنا نہیں ہوا. میں نہیں جانتا کہ ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے. پھر ان کے سوچنے کے انداز کو میں کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ میں اپنی معلومات کی حد تک یہ باتیں کہہ رہا ہوں. ویسے اس دنیا میں مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں. وہ کسی ایسے اجنبی کے خیالات بھی پڑھ لیتے ہیں جسے کبھی دیکھا نہ ہو. وہ اس طرح کے پہلے اس اجنبی کے متعلق معلومات کرتے ہیں کہ وہ کس جگہ ہے، کس علاقے میں ہے اور کس مکان کے کس کمرے میں موجود ہے. وہ خیال خوانی کے ذریعے زمان و مکان کا سفر کرتے ہوئے اس کمرے تک پہنچتے ہیں. اس اجنبی کی سوچ کی لہروں کو گرفت میں لے کر اس کا نام پوچھتے ہیں اور اس طرح معلوم کرتے ہیں کہ وہی ان کا مطلوبہ شخص ہے. اب میں ایک ہی دن میں تمہیں ٹیلی پیتھی کے متعلق نہیں سمجھا سکتا. بس اتنا سمجھ لو کہ میرا علم محدود ہے اور میں احمد شیخ اور بھوانی شنکر کے خیالات اس وقت تک نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ ان سے ایک بار آمنا سامنا نہ ہو جائے. سامی نے چائے کی خالی پیالی میرے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، میں سمجھ گئی تم چوری چھپے میرے ہی خیالات پڑھتے رہتے ہو. میں تو اب کچھ سوچنے سے پہلے ہی محتاط ہو جاتی ہوں. ہر وقت یہ خیال پریشان کرتا ہے کہ تم میرے خیالات بھی پڑھ رہے ہو. ہر لڑکی شرماتی ہے، بھلا یہ بھی کوئی شرافت ہے؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میں تو اپنی دانش میں شریف ہوں. تم خواہ شبہ کر رہی ہو کہ میں ہر وقت تمہارے خیالات پڑھتا رہتا ہوں. 1 گھنٹے بعد جب ہم کوٹھی سے باہر آئے تو میرے جسم پر ایک خوبصورت سوٹ تھا اور سامی کی گوری رنگت مہندی رنگ کی ساڑی میں کھل رہی تھی. سیاہ بالوں میں زرد رنگ کا پھول یوں لگ رہا تھا جیسے رات کو سورج طلوع ہو رہا ہو. کار میں اس کے ساتھ بیٹھتے وقت میں بے حد مسرور تھا. میرے برابر ایک ایسی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی جو حسن میں یکتا، ذہانت میں بے مثال اور دلیری میں لاجواب تھی. میرے متعلق بھی اس کے خیالات کچھ ایسے ہی تھے. وہ مجھے اپنا جیون ساتھی مان کر فخر محسوس کر رہی تھی. میں ڈنر کے لیے دانستہ شبانہ کلب میں پہنچ گیا. میرا خیال تھا کہ قاسم چھمیا کے اڑائے ہوئے زیورات کو فروخت کر کے وہاں جوا کھیلنے آئے گا. اس کے ساتھ چھمیا بھی غزالہ کے روپ میں موجود ہوگی. مجھے دیکھتے ہی وہاں سے بھی بھاگے گی اور گھبرا کر وہ شہر ہی چھوڑ دینے کا فیصلہ کرے گی. ہم ڈرائنگ روم میں پہنچے تو کتنی ہی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئیں. مجھے تو صرف چند عورتوں نے دیکھا، لیکن سامی کو ہال میں بیٹھے ہوئے تمام جوان اور بوڑھے مرد یوں دیکھنے لگے جیسے مدتوں بعد بنارس کے آسمان پر طلوع آفتاب کا منظر دیکھ رہے ہوں. ہم دونوں ایک دیوار سے لگی ہوئی میز کے اطراف آ کر بیٹھ گئے. بیرے نے ہمارے سامنے مینو رکھا. میں نے سامی سے کہا کہ وہ اپنی پسند کا کھانا منگوائے. وہ مینو دیکھ کر آرڈر نوٹ کرانے لگی. اتنی دیر میں نے چھمیا سے دماغی رابطہ قائم کیا. میرا خیال تھا کہ وہ قاسم کے ساتھ قمار خانے میں موجود ہوگی، لیکن اس کے ذہن سے ریل گاڑی کی کھٹا کھٹ نشر ہو رہی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس شہر میں نہیں تھی، کہیں ٹرین میں سفر کر رہی تھی. میں نے چھمیا کی سوچ میں کہا، میں اس دیس میں اجنبی ہوں، یہاں کے راستے نہیں جانتی، پتہ نہیں یہ ٹرین کہاں لے جائے گی. وہ چونک کر سوچنے لگی، واہ، پتہ کیوں نہیں ہے؟ قاسم میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ٹرین کراچی جاتی ہے. میں نے پھر سوالیہ سوچ بن کر پوچھا، کیا واقعی قاسم سرحد پار کرانے میں میرا ساتھ دے گا یا مجھے کوئی دوسرا ساتھی تلاش کرنا ہوگا؟ اس کی جوابی سوچ نے کہا، قاسم نے وعدہ کیا ہے کہ ہر مرحلے پر میرا ساتھ دے گا. اگر وہ وعدہ نبھاتا رہے تو اچھی بات ہے، ورنہ میں اپنے منتروں سے اسے مجبور کر دوں گی کہ وہ میرا ساتھ دیتا رہے. میں نے چھمیا سے رابطہ توڑ دیا. بیرا حکم کی تعمیل کے لیے جا چکا تھا. میں نے سامی سے کہا، چھمیا اس شہر میں نہیں ہے، وہ یہاں سے 800 میل دور کراچی کی طرف جا رہی ہے. کیا وہ تنہا ہے؟ نہیں، اس نے رہنمائی کے لیے قاسم کو ساتھ رکھا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ 1-2 دن میں سرحد پار چلی جائے گی. اچھا ہے، جلد سے جلد چلی جائے. اب تو اس کا نام سننے کو بھی جی نہیں چاہتا. اس کمبخت نے مجھے بہت پریشان کیا ہے. اس سے زیادہ تم نے اسے ہلکان کیا ہے. وہ جہاں بھی گئی تم نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. آخر اس نے تنگ آ کر تمہارے جسم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا. وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ جب تک تمہارے جسم میں رہے گی تم اسے چین سے نہیں بیٹھنے دو گی.
अब वो आजाद है, तुमसे पीछा छूट गया है। हाँ, अब उसका जिक्र छोड़ो। मैंने खाने के बाद कॉफी का ऑर्डर दे दिया और सामी से कहा, तुम कॉफी का इंतजार करो, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं। यहां के लोग तुम्हें बड़ी हसरत से देख रहे हैं और मुझे कबाब में हड्डी समझ रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तो इन्हें जरा देर के लिए खुशी हासिल हो जाएगी। इंसान बड़ा खुदगर्ज है, वो चाहता है कि जो चीज उसे हासिल ना हो उससे दूसरा भी महरूम हो जाए। मेरी बात पर वो खामोशी से मुस्कुराने लगी। मैं वॉशरूम की तरफ जाने लगा। काउंटर के करीब से गुजरते वक्त वहां खड़े हुए एक शख्स ने हाथ उठाकर मेरा रास्ता रोकते हुए कहा, मिस्टर, जरा ठहरिए, मैं आपसे जरूरी गुफ्तगू करना चाहता हूं। मेरा ताल्लुक यहां की इंटेलिजेंस से है। गालिबन आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं। मैं चंद लम्हों तक खामोश रहा, उसे सर से पांव तक देखते हुए यह जाहिर करता रहा कि मैं उसे सीआईडी की हैसियत से पहचानने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मैंने कहा, जनाब, मैं कैसे मान सकता हूं कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। आप तकल्लुफ से काम ना लें, जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। मेरे जवाब देने का अंदाज ऐसा था जैसे मैं उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा हूं। उसने नागवारी से पूछा, वो लड़की जो आपके साथ है वो कौन है, कहां की रहने वाली है और उसका नाम क्या है। उसके सवालात ने समझा दिया था कि सामी की पोजीशन खतरे में है। वो एक गैर मुल्की की हैसियत से पहचानी जा रही थी। अब मुझे फौरन ही सामी से राब्ता कायम करना था और सीआईडी अफसर को जवाब देने से पहले जरा देर के लिए खामोश रहना था। मैंने खामोशी का जवाब पेश करने के लिए जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। उसमें से एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा लिया और उसे सुलगाने लगा। इतनी देर में मैंने सामी से दिमागी राब्ता कायम किया। हेलो सामी, हेलो, मैं फरहाद हूं और तुमसे ख्याली राब्ता कायम कर रहा हूं। तुम इसे अपनी सोच न समझो, यह फरहाद की सोच है, तुम समझ रही हो ना। ये सोचते हुए मैंने कन अखियों से उस मेज की जानिब देखा जहां सामी बैठी हुई थी। वो मेरी दिमागी कॉल पर चौंक गई थी और घूमकर काउंटर की तरफ देख रही थी। फिर उसने सोच के जरिए कहा, हां, तुम्हारे ख्यालात मुझ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन तुम नजरों के सामने होकर भी सोच के जरिए बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हारे पास वो कौन शख्स है, क्या वो हमारे दरमियान दीवार बना हुआ है। हां, ये एक सीआईडी ऑफिसर है, ये तुम्हारे मुताल्लिक सवालात कर रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हो उसे तुम भी सुनती रहो। गुफ्तगू के दौरान मेरी सोच की लहरें तुम्हारे दिमाग तक पहुंचती रहेंगी। अब तुम तवज्जो से सुनो कि मैं अपने मुखातिब से क्या कह रहा हूं। इतनी देर में मैंने सिगरेट सुलगा लिया था। मैंने एक कश लेकर धुआं छोड़ने के बाद कहा, वो लड़की जो मेरे साथ है इस वक्त मेरी तरफ पलट कर देख रही है। वो मेरी मंगेतर है, उसका नाम समिया नाज है। चूंकि वो मेरी शरीक हयात बनने वाली है, इसलिए मैं उसे समिया के बजाय सामी कहकर मुखातिब करता हूं। आप मिस समिया का पता बताइए। मैंने अपनी कोठी का पता बताकर कहा, वो मेरे साथ रहती हैं, इनका कोई नहीं है। मशरक़ी पाकिस्तान में इनका छोटा सा खानदान था, माँ बाप और एक छोटी बहन। हालिया सैलाब में वो लापता हो गए हैं। सामी अपने मामू के यहां पनाह लेने यहां लाहौर आ गई। जिस कोठी का पता अभी मैंने बताया है वहां उनके मामू किराएदार की हैसियत से रहते थे। जब सामी यहां पहुंची तो उनके मामू वो कोठी छोड़कर जा चुके थे और मैं वहां अब किराएदार की हैसियत से रहता हूं। सामी वहां आई तो मैं उन्हें बता न सका कि उनके मामू वो कोठी छोड़कर ये शहर छोड़कर कहां चले गए हैं। ये तन्हा और बेयारो मददगार थीं, इसलिए मैंने इन्हें अपने यहां पनाह दे दी। हम बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल गए हैं। हमने एक दूसरे के मिजाज को इतनी अच्छी तरह समझ लिया है कि अब कुछ दिनों में हमारी शादी हो जाएगी। जनाब, इतनी बातें मैंने बता दी। अब आप बता दीजिए कि आप खुसूसन सामी के मुताल्लिक क्यों पूछ रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि जिसे आप समिया नाज कह रहे हैं वो दरअसल सलमा कादिर है। आज से 6 दिन पहले ये पिंडी में थी। उसे अहमद शेख नामी एक शख्स की कोठी में देखा गया है। इसके अलावा कुछ और भी मुल्क के दुश्मन थे, वो सब फरार हो गए हैं।
ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں. آج اتفاق سے یہ محترمہ نظر آ گئی ہیں. آپ میرے ساتھ مینیجر کے کمرے تک چلیں. میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں دور سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں. میں اس کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا. مینیجر کے کمرے میں پہنچنے تک ہم خاموش رہے. اس خاموشی کے دوران میں نے سامی کو بتا دیا کہ میں مینیجر کے کمرے میں جا رہا ہوں. وہ اپنی جگہ اطمینان سے بیٹھی رہے. کوئی خاص بات ہوگی تو میں سوچ کے ذریعے اس سے رابطہ قائم کر لوں گا. مینیجر کے کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا شخص ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے ہمیں دیکھتے ہی مینیجر کو کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا. اس کے جانے کے بعد میرے سامنے والے شخص نے ادھیڑ عمر کے آدمی کو سر کہہ کر مخاطب کیا اور اسے بتانے لگا کہ میں نے سامی کے متعلق کیا بیان دیا ہے. وہ ادھیڑ عمر کا آدمی انسپیکٹر تھا اور میرے ساتھ آنے والا اس کا اسسٹنٹ تھا. انسپیکٹر نے اس کی تمام باتیں سننے کے بعد مجھ سے کہا, تم 8 بجے اس کلب میں سلمہ قادر کے ساتھ آئے ہو. اس وقت 9 بج رہے ہیں. اس 1 گھنٹے میں ہم نے تمہاری کار کے نمبر کے ذریعے تمہارے متعلق جو معلومات حاصل کی ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارا نام فرحات علی تیمور ہے. کوٹھی کا پتہ وہی ہے جو تم نے میرے اسسٹنٹ کو بتایا ہے. ہمارے آدمیوں نے آس پاس کی کوٹھیوں میں تمہارے متعلق مزید معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ سامنے والی کوٹھی میں تمہارے چچا رہتے ہیں. تمہارے چچا ناصر علی نے بتایا ہے کہ تم 3 دن سے لاپتہ ہو. تمہارے ساتھ تمہاری پھپھی اور ان کی جوان لڑکی رہتی ہے. آج تمام دن وہ بھی نظر نہیں آئی. سچ سچ بتاؤ کہ وہ دونوں کہاں ہیں اور تم 3 دن سے کہاں غائب تھے؟ میں اپنی کوٹھی میں تھا. بات دراصل یہ ہے کہ سامی سے نئی ملاقات ہے. میں اس کے ساتھ کوٹھی میں وقت گزار رہا تھا. میں نے اپنی پھپھی سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی رشتہ دار مجھے پوچھنے آئے تو کہہ دیں کہ میں موجود نہیں ہوں. یہی وجہ ہے کہ چچا جان نے مجھے 3 دن سے نہیں دیکھا ہے اور نہ ہی وہ سامی کے متعلق کچھ جانتے ہیں. میری پھپھی اور ان کی صاحبزادی آج صبح شاہ کوٹ گئی ہیں. کل تک واپس آ جائیں گی. ویسے آپ سامی پر خواہ شبہ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ سلمہ قادر کسی حد تک اس کی ہم شکل ہو, لیکن یہ سلمہ قادر نہیں ہے. یو شٹ اپ. انسپیکٹر نے زور سے میز پر ہاتھ مارا. اسی وقت تمام بتیاں بجھ گئیں. چاروں طرف اندھیرا چھا گیا. میں نے کہا, آپ نے تو ہاتھ مار کر تمام بتیاں بجھا دیں. اب مجھے جانے دیجیے. سامی تنہا ہے. خبردار, اپنی جگہ سے حرکت نہ کرنا. میرے ہاتھ میں ریوالور ہے. اسسٹنٹ انسپیکٹر نے گرج کر کہا. پھر اس کے بائیں ہاتھ میں ایک لائٹر روشن ہو گیا. اس کی روشنی میں ریوالور نظر آ رہا تھا. اتنے میں ڈائننگ ہال کی طرف سے سامی کی چیخ سنائی دی. اس کے ساتھ ہی فائرنگ کی آوازیں آنے لگیں. میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جھلا کر کہنے لگا, یہ آپ لوگوں کی زیادتی ہے. آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور وہاں میری منگیتر پر مصیبت آئی ہوئی ہے. انسپیکٹر نے ہاتھ اٹھا کر کہا, تم بھی آرام سے بیٹھو. ہمارے آدمی سلمہ قادر کی نگرانی کر رہے ہیں. نہ تو وہ فرار ہو سکے گی اور نہ ہی کوئی زبردستی اسے بھگا کر لے جا سکے گا. میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سر جھکا کر سامی کی سوچ کو پڑھنے لگا. وہ سوچ رہی تھی, کیا بات ہے, فرحات خاموش کیوں ہے؟ میں نے اسی لیے چیخ ماری ہے کہ وہ آواز سن کر مجھ سے رابطہ قائم کریں, مگر وہ ابھی تک خاموش ہیں. میں خاموش ہوں مگر تمہیں سن رہا ہوں. تم بتاؤ کہ فائرنگ تم سے کتنی دور ہو رہی ہے. اس وقت تم کہاں ہو؟ اس وقت میں 3 آدمیوں کے نرغے میں ہوں. ان میں سے ایک آدمی کو میں نے پہچان لیا ہے. وہ بھوانی شنکر کا ماتحت ہے. وہ ریوالور کی زد پر جبرن مجھے کلب سے باہر لے جا رہا ہے. اس کے 2 ساتھی میرے آگے ہیں اور فائرنگ کرتے ہوئے میرے لیے راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں. اب وہ دوڑتے ہوئے مجھے کھینچتے ہوئے کلب کے باہر لے آئے ہیں. دوسری طرف سے بھی محتاط انداز میں فائرنگ ہو رہی ہے. شاید وہ انٹیلیجنس کے آدمی ہیں اور ہمیں زندہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک کار کے قریب پہنچ گئے ہیں. پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے جبرن بٹھایا جا رہا ہے. تم جانتے ہو کوئی مجھ پر جبر نہیں کر سکتا, اس لیے کہ مجھے موت کا ڈر نہیں ہے. اگر وہ مجھے شوٹ کر دیں گے تو میں کسی دوسری لڑکی کے جسم میں پناہ لے لوں گی اور پھر ایک نئی زندگی شروع کر دوں گی. لیکن تم میری یہ مجبوری بھی جانتے ہو کہ میں اپنے موجودہ جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی.
مجھے اپنے ظاہری وجود سے کتنی محبت ہے یہ تو تم جانتے ہو۔ ان کے ساتھ جانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ذریعے بھوانی شنکر تک پہنچ جاؤں گی۔ میرے وہاں تک پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی مجھ سے دماغی رابطہ قائم کر کے بھوانی شنکر کی گردن پکڑنے آ جاؤ۔ ہمارا پروگرام بھی یہی تھا۔ اب اس کے آدمی خود ہی ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ کیا میرے سوچنے کا انداز درست ہے؟ تم واقعی ذہین ہو سامی۔ دشمنوں کو رہنمائی کرنے دو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہارے پیچھے آنے کی کوشش کرتا ہوں، راستوں کو پہچانتی جاؤ تاکہ بعد میں میری رہنمائی کر سکو۔ میں تھوڑی دیر بعد تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر میں نے اس سے رابطہ توڑ لیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ انسپیکٹر بدستور ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا اسسٹنٹ میری طرف ریوالور تانے کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور انسپیکٹر کے سامنے اٹینشن ہو کر کہنے لگا، سر وہ لوگ اسے لے گئے، انہوں نے مین سوئچ کو آف کر دیا، پھر وہ فائرنگ کرنے لگے۔ ہم ان کی طرح تاریکی میں اندھا دھند فائرنگ نہ کر سکے کیونکہ دوسرے بے گناہ لوگ جو گھبرا گھبرا کر ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے کہیں گولیوں کا نشانہ نہ بن جاتے۔ پھر بھی ہمارے 2 آدمی جیپ لے کر گئے ہیں، ان کی کار کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بہت کمال کر رہے ہیں، انسپیکٹر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تم اتنے آدمی ان کا راستہ نہ روک سکے؟ اتنی تلاش کے بعد وہ لڑکی نظروں میں آئی تھی، اسے بھی وہ لے گئے۔ تم سب ناکارہ ہو، اگر وہ ہاتھ نہ آئی تو میں سب کو ڈسمس کر دوں گا۔ پھر وہ اپنے اسسٹنٹ کو ہدایتیں دینے لگا۔ وہ ٹرانسمیٹر کے ذریعے ان سے رابطہ قائم کرے جو سلمى قادر اور اس کے ساتھیوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ میں تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح ان لوگوں سے نجات حاصل کر کے سامی تک پہنچنا چاہیے۔ مشکل یہ تھی کہ میں انٹیلیجنس والوں کو کوئی نقصان پہنچا کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا کیونکہ وہ میرے ہی ملک کی سلامتی کے لیے پریشانی اٹھا رہے تھے۔ میں ان پر یہ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے دشمنوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ایسے علوم کو جہاں تک ممکن ہو ایک راز کی طرح سینے میں چھپا کر رکھا جاتا ہے، اسے عام طور سے تماشا نہیں بنایا جاتا۔ اس وقت کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، ہیلو سامی، اس وقت تم کہاں سے گزر رہی ہو؟ اوہ فرحاد، تم اتنی دیر کے لیے غائب نہ ہو جایا کرو، میں یہاں کے راستوں کو نہیں پہچانتی ہوں۔ اس وقت ہم ایک راؤنڈ اباؤٹ کراس کر رہے ہیں۔ اس گول چکر کے وسط میں ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ کا ہورڈنگ نصب ہے۔ ایک جیپ بہت دیر سے اس گاڑی کا پیچھا کر رہی ہے اور یہ اسے ڈاج دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سوچ رہی تھی اور میں سن رہا تھا۔ اس دوران اس کے پاس بیٹھے شخص کی آواز سامی کے دماغ سے ٹکرائی اور میں نے اسے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھو، یہ اس طرح باہر دیکھ رہی ہے جیسے راستے پہچان رہی ہو۔ اگر کسی طرح یہ پھر بچ کر نکل گئی تو اپنے کسی یار کو ہمارے اڈے تک لے آئے گی۔ دوسرے نے کہا، اس کا باپ بھی بچ کر نہیں جائے گا، مگر آنکھوں پر پٹی ضرور باندھنا چاہیے۔ سامی کی سوچ نے کہا، فرحاد، یہ لوگ میری آنکھوں پر پٹی باندھنا چاہتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ میں ان راستوں کی نشاندہی کیسے کروں گی؟ میں تھوڑی دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ سامی کی آنکھیں بند ہونے کا مطلب یہ تھا کہ وہ وقتی طور پر اندھی ہو جاتی اور مجھے اس منزل کا پتہ نہ چلتا جہاں اسے لے جایا جا رہا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، میں کوئی تدبیر سوچ رہا ہوں۔ میں نے اسے تسلی دے دی مگر خود پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرے آس پاس انٹیلیجنس کے آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ اسسٹنٹ انسپیکٹر ٹرانسمیٹر کے ذریعے باتیں کر رہا تھا اور انسپیکٹر کو بتایا جا رہا تھا کہ ان کے آدمی کن راستوں سے گزرتے ہوئے دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں۔ لیکن 10 منٹس کے بعد اس نے مایوس کن اطلاع دی کہ جیپ میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے اور وہ ملتان روڈ کے کنارے رک گئے ہیں۔ انسپیکٹر غصے سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور میز پر ہاتھ مار کر اپنے ماتحتوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ چند منٹس کے لیے میں بھی مایوس ہو گیا تھا۔ سامی سے سوچ کر رابطہ تھا مگر اس کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی، اس لیے وہ میری رہنمائی نہیں کر سکتی تھی۔ چند منٹس کے بعد میں نے ذہن سے ساری پریشانیاں نکال دی، سامی کی طرف سے بے فکر ہو گیا اور اپنے دماغ کو پرسکون بنا لیا۔
کیونکہ اس کے بغیر توجہ کی یکسوئی ممکن نہیں تھی۔ پھر میں پوری توجہ سے اپنی صلاحیتوں کے متعلق سوچنے لگا۔ میری خیال خانی کی صلاحیتیں یہ تھیں کہ میں کسی کا چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ سکتا تھا، کیونکہ ہر انسان کی آنکھیں اس کی سوچ کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آنکھیں انسان کی دلی حالات کی چغ دکھاتی ہیں، لیکن میں نے ان 3 افراد کے چہرے اور آنکھیں نہیں دیکھی تھیں جو سامی کو لے جا رہے تھے۔ وہ سب میرے لیے مکمل اجنبی تھے۔ میں ان اجنبیوں سے آنکھوں کے ذریعے رابطہ قائم نہیں کر سکتا تھا۔ ان کی سوچ تک پہنچ کر انہیں کنٹرول کرنے کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں ان کی گفتگو کسی طرح سنتا۔ ان کی گفتگو کے انداز سے ان کے سوچنے کا انداز معلوم ہو جاتا۔ اس طرح میرے دماغ کی لہریں ان کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیتی۔ ایسا سوچتے وقت میرے ذہن میں یہ تدبیر آئی کہ جس کار میں سامی بیٹھی ہے اس کے کار ڈرائیور سے ذہنی رشتہ جوڑنا چاہیے۔ میں نے فوراً ہی سامی کو مخاطب کیا۔ سامی، جو شخص کار ڈرائیو کر رہا ہے، تم اس سے باتیں کرو، خواہ کیسی ہی بے تکی باتیں ہوں۔ تم فوراً اسے گفتگو پر مجبور کرو۔ سامی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ وہ کہنے لگی، سنو، جو شخص یہ کار ڈرائیو کر رہا ہے، میں اس سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، کیا بات ہے؟ کسی نے سامی سے کہا۔ اس کی آواز سامی کے ذہن سے ٹکرائی اور میں اسے سننے لگا۔ سامی نے کہا، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جہنم میں۔ جہنم کتنی دور ہے؟ جتنی دور بھی ہو، اب کوئی ہمارا راستہ نہیں روکے گا۔ تم اطمینان سے بیٹھی رہو۔ اطمینان سے کیسے بیٹھوں؟ میری آنکھوں پر پٹی باندھی گئی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بکواس مت کرو، چپ چاپ بیٹھی رہو۔ سامی اسے چھیڑ چھیڑ کر باتیں کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس دوران میں نے ڈرائیو کرنے والے کی سوچ کو اپنی گرفت میں لے لیا اور سامی سے کہا کہ وہ خاموش ہو جائے۔ اس کے خاموش ہوتے ہی کار ڈرائیو کرنے والا سوچنے لگا، باس کا حکم ہے کہ اسے چھیڑا نہ جائے اور نہ ہی اسے یہ بتایا جائے کہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کی مثبت سوچ میں کہا، مجھے اس حسینہ کے متعلق سوچنے کے بجائے اپنے آگے پیچھے کا خیال رکھنا چاہیے کہ آگے ہمیں کہاں تک جانا ہے، اور پیچھے بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی ہمارا تعاقب تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کے دماغ نے حکم دیا کہ وہ عقب نما آئینے میں دیکھے۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، نہیں، کوئی پیچھا نہیں کر رہا ہے۔ پیچھا کرنے والی جیپ ملتان روڈ پر ہی رک گئی تھی۔ میں راستہ بدل کر قصور والی سڑک پر آ گیا ہوں۔ دراصل ہمیں اسی سڑک پر چلنا ہے۔ انہیں محض دھوکہ دینے کے لیے میں ملتان روڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اب ان کے فرشتے بھی یہ سوچ نہیں سکتے کہ ہم قصور کے بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے اس سے رابطہ توڑ دیا۔ میری پریشانیاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ بارڈر کی طرف جا رہے تھے، یعنی سامی کو سرحد پار لے جا رہے تھے۔ میں اس کی دوری کے خیال سے دل ملا گیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انسپیکٹر ہاتھ میں ٹرانسمیٹر لیے کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ ملتان روڈ اور دوسری برانچ روڈ پر ناکہ بندی کا حکم دے رہا تھا۔ میں نے کہا، جناب، میں آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ وہ میری سامی کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ انسپیکٹر نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہوئے غرا کر کہا، اتنی دیر سے تم خاموش بیٹھے تھے، اب سچ بتاؤ گے کہ اب پہلے ہی ان کے منصوبے کے متعلق ہمیں نہیں بتا سکتے تھے؟ اگر مجھے ان کے منصوبوں کا علم ہوتا تو میں ضرور بتا دیتا۔ میں اپنے ملک کا وفادار ہوں۔ دوسرے یہ کہ سامی میری زندگی ہے۔ میں کبھی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی مجھ سے میری زندگی چھین کر لے جائے۔ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کی رہنمائی کس طرح کر سکتا ہوں۔ جناب، میرے سونگنے کی حس بہت تیز ہے۔ ایک بار جس سے سامنا ہو جائے، میں اس کے جسم کی مخصوص مہک سے آشنا ہو جاتا ہوں۔ اس وقت بھی تقریباً 30 میل دور سے سامی کی خوشبو میرے نتنوں تک آ رہی ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ ابھی قصور والی سڑک پر ہے اور وہ لوگ اسے بارڈر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کیا تم ہمیں احمق سمجھتے ہو؟ انسپیکٹر نے کہا، کیا کسی انسان کے سونگنے کی حس اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ وہ سونگ کر اس کے جانے کی سمت کا تعین کرے اور یہ بھی بتا دے کہ وہ کس مقام پر ہے؟ صاف کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی ان کے آدمی ہو؟ تم ان کے پروگرام سے پہلے ہی واقف تھے۔
اگر تم اس بات کا اقرار کرو گے تو مجرم بن جاؤ گے، اس لیے سامی حاصل کرنے کے لیے ہمیں ان کے پروگرام کے متعلق احمقانہ انداز میں بتا رہے ہو۔ میں نے کہا، آپ یقین کریں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں ابھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے سونگنے کی حس کتنی تیز ہے۔ آپ اپنے کسی آدمی کو کمرے سے باہر بھیج دیجئے، وہ باہر کہیں بھی جائے گا، میں آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے بتاتا رہوں گا کہ وہ کہاں کہاں سے گزر رہا ہے۔ ان کی دانش میں نے عجیب و غریب دعویٰ کیا تھا۔ انسپکٹر نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ باہر چلا جائے اور 5 منٹ تک کہیں وقت گزار کر چلا آئے۔ وہ آدمی جانے لگا۔ میں نے اس سے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ایک بار تمہیں قریب سے سونگنا چاہتا ہوں۔ وہ رک گیا۔ میں نے اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ دراصل میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کی سوچ تک پہنچ رہا تھا۔ میں اس کے چاروں طرف یوں گھوم رہا تھا جیسے اس کے جسم کی مہک کو پہچان رہا ہوں۔ پھر میں نے اسے جانے کے لیے کہا۔ میں نے اس کی سوچ کو پڑھ لیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہارے اچھے بھی نہیں بتا سکیں گے کہ میں 5 منٹ کہاں گزار کر آؤں گا۔ وہ اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ میں اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا۔ وہ باہر جا چکا تھا۔ انسان کہیں بھی جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو وہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں چلتا۔ قدرتی نظام یہ ہے کہ دماغ رہنمائی کرتا ہے، دائیں مڑ جاؤ، بائیں گھوم جاؤ، فلاں جگہ سے گزرتے جاؤ۔ اس کا دماغ بھی اسے کہہ رہا تھا اور میں اسے سمجھ رہا تھا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، اب میں آپ کے آدمی کے متعلق جو بات بتا رہا ہوں اسے غور سے سنیے۔ وہ اس وقت ڈائننگ ہال سے گزر رہا ہے اور ٹوائلٹ کی طرف جا رہا ہے۔ ٹوائلٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس کے جسم کی مہک رک گئی ہے، نہ ادھر جا رہی ہے نہ ادھر جا رہی ہے۔ اسے جلد ہی وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کیونکہ ٹوائلٹ کی بدبو اس کے جسم کی بدبو سے گٹ مٹ ہو رہی ہے۔ ہاں، اب وہ آگے بڑھ گیا ہے اور لاؤنج روم کے دروازے پر آ گیا ہے۔ شاید کچھ عورتیں اپنا میک اپ درست کر رہی ہیں۔ اب وہ وہاں سے بھی واپس آ رہا ہے۔ وہ پھر ڈائننگ ہال میں آ گیا ہے۔ اس کی خوشبو مشرق کی طرف جا رہی ہے۔ ڈائننگ ہال کے مشرقی حصے میں بار کاؤنٹر ہے۔ اس کی بدن کی مہک کاؤنٹر کے پاس آ کر رک گئی ہے۔ میں ذرا دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ وہ آدمی کاؤنٹر کے پاس کھڑے ہو کر میرے متعلق سوچ رہا تھا کہ میں زیادہ سے زیادہ اس کے جسم کی مہک کو پہچان سکتا ہوں، لیکن یہ نہیں جان سکتا کہ وہ کاؤنٹر کے پاس کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اس 2.5 منٹ میں ایک پیک نوش کر لے تو مجھے اس کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے افسر کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ ماتحت نے ڈیوٹی کے دوران شراب چکھی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے کاؤنٹر سے ایک وسکی کا پیک لیا تھا اور اسے ایک ہی سانس میں ختم کر رہا تھا۔ میں نے انسپکٹر سے کہا، اس وقت اس آدمی کے جسم کی مہک کے ساتھ وسکی کی مہک آ رہی ہے۔ اب وہ دونوں مہک آپس میں گھٹ مٹ ہو رہی ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا آدمی وسکی پی رہا ہے۔ شاید وہ بقیہ 2.5 منٹ وہیں گزارنا چاہتا ہے۔ میرے کہنے کے مطابق وہ 2.5 منٹ ختم ہونے سے چند سیکنڈ پہلے واپس آنے لگا۔ میں نے انسپکٹر سے کہہ دیا کہ اب اس کے جسم کی مہک واپس آ رہی ہے۔ میری رپورٹ ختم ہونے کے چند لمحے بعد وہ کمرے میں آ گیا اور انسپکٹر کے سامنے اٹینشن ہو گیا۔ انسپکٹر نے اس سے کہا کہ وہ 5 منٹ کہاں اور کس طرح گزار کر آیا ہے، اس کی پوری رپورٹ پیش کرے۔ اس نے وہی رپورٹ پیش کی جو میں پہلے ہی کہہ چکا تھا۔ اس کی باتیں سن کر انسپکٹر اور اس کے تمام ماتحت مجھے حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے سب کچھ بتایا تھا، صرف وسکی پینے والی بات چھپائی تھی۔ لیکن جب انسپکٹر نے اس کا منہ سونگھنے کے لیے کہا تو میری بات کی تصدیق ہو گئی۔ وہ سب میری صلاحیت سے بے حد متاثر نظر آ رہے تھے۔ میں نے انسپکٹر سے پوچھا، کیا اب بھی آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں سامی کی خوشبو سونگھ کر دشمنوں تک آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اب مجھے یقین آ گیا ہے، لیکن میں تم پر مکمل اعتماد نہیں کر سکتا۔ میں تمہارے ساتھ وہاں تک چلوں گا جہاں وہ سلمیٰ قادر کو لے گئے ہیں، مگر ہمارے آس پاس مسلح افراد کا حفاظتی دستہ ہوگا۔ اگر تمہاری طرف سے دھوکہ ہوا تو اسی وقت تمہیں شوٹ کر دیا جائے گا۔
یہ کہہ کر اس نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ مجھے اپنی نگرانی میں باہر لے کر آئیں۔ ان کے ساتھ چلتے وقت میں نے سامی سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو سامی، میں آ رہا ہوں، تم اپنی پوزیشن بتاؤ۔ وہ بتانے لگی۔ میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی گئی ہے۔ اس وقت میں ایک کمرے میں ہوں۔ وہ لوگ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے اسی مکان کے کسی کمرے میں موجود ہیں۔ کبھی کبھی ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ کمرے کی دیواروں کا پلستر اکھڑا ہوا ہے، باہر کی طرف کھلنے والی کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ دوسری منزل پر ہے، یہاں سے چھلانگ لگا کر فرار ہونا ممکن نہیں ہے۔ کھڑکی کے باہر چاندنی رات میں چاروں طرف جنگل نظر آ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہاری رہنمائی کیسے کروں۔ میں خود نہیں جانتی کہ میں کہاں ہوں۔ میں نے کہا تم بے فکر رہو، میں اس شخص کے ذریعے وہاں پہنچوں گا جو کار ڈرائیو کرتا ہوا تمہیں وہاں تک لے گیا ہے۔ اچھا، اطمینان رکھو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ اس دوران میں شبانہ کلب سے باہر آ کر ان لوگوں کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ انسپیکٹر وہاں پہلے سے موجود تھا اور ٹرانسمیٹر کے ذریعے کسی کو ہدایتیں دے رہا تھا۔ جب کار اسٹارٹ ہو کر آگے بڑھنے لگی تو میں نے اطمینان سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا جو سامی کو لے گیا تھا۔ اس کی سوچ نے بتایا کہ وہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل کی ایک پگڈنڈی سے گزر رہا ہے۔ وہ جنگل سے گزرنے والے اس راستے کی طرف جا رہے تھے جہاں ان کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، جنگل سے گزرتے وقت سمتوں کا تعین کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ کیا اس وقت میں سمجھ سکتا ہوں کہ پورب کدھر ہے اور پچھم کدھر ہے؟ وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے جواباً پوچھا، کیا تم بتا سکتے ہو کہ پورب، پچھم اور اتر دکن کہاں ہیں؟ اس کے ساتھی نے جواب دیا، جس مکان سے ہم آ رہے ہیں وہ پورب کی طرف ہے اور جس سڑک پر کار کھڑی ہوئی ہے اس طرف پچھم ہے۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا پھر کبھی آنے کی ضرورت پڑی تو تم راستہ بھول جاؤ گے؟ ہاں، سمت معلوم کرنا اچھی بات ہے۔ وہ مختصر سا جواب دے کر خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ راستے کے کس طرف وہ مکان ہے جہاں سامی کو قید کیا گیا ہے۔ اس نے کار سے باہر دیکھا۔ کار قصور جانے والی سڑک پر تیزی سے بھاگی جا رہی تھی۔ ہمارے آگے ایک وین تھی اور پیچھے ایک جیپ آ رہی تھی۔ ان دونوں گاڑیوں میں مسلح سپاہی تھے۔ انسپیکٹر سے میں نے کہہ دیا تھا کہ وہ سیدھے اسی راستے پر تیزی سے چلتے رہیں۔ اگر راستہ بدلنا ہوگا تو میں خود ان سے کہہ دوں گا۔ اس وقت تک مجھے خاموش رہنے کا موقع دیا جائے تاکہ میں سامی کی بو کو مسلسل پہچانتے ہوئے ان کی صحیح رہنمائی کر سکوں۔ اس لیے انسپیکٹر میری خاموشی کے دوران میری سوچ میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ میں نے خیال خانی کے علم کو ان سے چھپایا تھا۔ چھپانے کی وجہ یہ تھی کہ انٹیلیجنس کا کوئی بھی افسر یہ پسند نہ کرتا کہ میں خیال خانی کے ذریعے اس ڈپارٹمنٹ کے بہت سے رازوں تک پہنچ جاؤں۔ حالانکہ میں نے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ میرے ملک کا چھوٹے سے چھوٹا راز بھی مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ میں نے اپنی حکومت کے کسی شعبے میں نہ کبھی جھانکنے کی کوشش کی تھی اور نہ آئندہ اس کا ارادہ تھا، لیکن میں انٹیلیجنس والوں کو اپنی دیانتداری کا یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ اس لیے میں نے خیال خانی کی صلاحیتوں کو چھپا لیا اور ان کے سامنے یہی ظاہر کیا کہ میں کسی انسان کے جسم کی بو سونگھ کر اس کا پیچھا کر سکتا ہوں، اور اب میں انہیں اس طرح سمجھاتا ہوا سامی تک لے جا رہا تھا۔ میں نے پھر اس ڈرائیور سے رابطہ قائم کیا۔ وہ سڑک پر آ گیا تھا اور اپنے ساتھی کے ساتھ کار میں بیٹھ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ وہ کار اسی جگہ رہنی چاہیے تاکہ اسے دیکھ کر میں اپنی منزل کو پہچان سکوں۔ جب وہ کار اسٹارٹ کر کے واپسی کے لیے مڑنے لگا تو میں نے اس کی سوچ میں بار بار چیخ کر کہا، ریورس گیئر، ریورس گیئر۔ کار ڈرائیو کرنے والے اپنی سوچ کے خلاف گاڑی نہیں چلا سکتے۔ جو دماغی سوچ کہتی ہے اس کے مطابق ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ ریورس گیئر میں بے اختیار یوں ڈرائیو کرتا گیا کہ پیچھے ایک درخت سے گاڑی ٹکرا گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ساتھی نے بگڑ کر کہا۔ ہاں، وہ سر پکڑ کر سوچنے لگا اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع نہیں دیا۔
اس کی سوچ میں جوشیلے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے۔ اگر میں ایکسیلیٹر پر پورا دباؤ ڈال کر ایک جھٹکے سے کار کو دوبارہ سڑک پر لے آؤں تو ایسے وقت اسٹیئرنگ کو قابو رکھنے کے لیے بڑی حاضر دماغی کی ضرورت ہوگی۔ ابھی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ میں حاضر دماغ ہوں۔ یہ میں نے ایکسیلیٹر پر دباؤ۔ سوچتے سوچتے اس نے جھٹکے سے کار کی رفتار بڑھائی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا تھا میں اسے اس کے ذہن سے دیکھ رہا تھا۔ کار جھٹکے کھا کر سڑک پر آئی تھی۔ اس کی حاضر دماغی میرے کنٹرول میں تھی، اس لیے وہ اسٹیئرنگ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ پھر دوسرے ہی لمحے ایک دھماکہ ہوا۔ کار آگے جا کر دوسرے درخت سے ٹکرا گئی تھی۔ مجھے اس کے ساتھی کی چیخ سنائی دی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ذرا دیر بعد اس کے کرراتے ہوئے ذہن سے دوسرے لوگوں کی آوازیں ٹکرانے لگیں۔ وہ آوازیں اس کے قریب آ رہی تھیں۔ ویران جنگل میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ ان کی مدد کے لیے وہاں دوسرے لوگ پہنچ جائیں گے۔ وہ شاید ان کے ہی آدمی تھے۔ کار کے درخت سے ٹکرانے کی آواز دور تک گونجی ہوگی۔ جس مکان میں سامی قید تھی اس مکان سے لوگ ان کی مدد کے لیے آئے ہوں گے۔ میں کار کی پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھا خیال کی اسکرین پر یہ ہنگامے دیکھ رہا تھا۔ کار تیز رفتاری سے اس منزل کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ میرے پاس بیٹھے ہوئے انسپکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم اتنی دیر سے خاموش ہو، کہیں کسی غلط راستے پر تو نہیں لے جا رہے ہو؟ نہیں، میں صحیح منزل کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس نے عادت کے مطابق خررا کر کہا، اگرچہ تم ثابت کر چکے ہو کہ کسی انسان کی بو سونگھ کر اس کا پیچھا کر سکتے ہو، پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے۔ ایسی صلاحیت میں نے آج تک کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ بہرحال میں پھر ایک بار وارننگ دے رہا ہوں، ہم سے فریب کرو گے تو تمہارا انجام تمہاری توقع سے زیادہ بھیانک ہوگا۔